Ankabut by Noor Rajput. Mega last episode, part 18, which is basically the second last part. Finally ये नॉवल अपने इख्तिताम को पहुंचने लगा है. अगला पार्ट जब मैं अपलोड करूँगी तो वो इसका फाइनल पार्ट होगा फाइनली, और जो कि बहुत मेगा एपिसोड होगा. सो ये इसका सेकंड लास्ट पार्ट है. सो लेट्स स्टार्ट इट. 26 घंटे पहले रईस होटल का मरकज़ी हॉल रूम एक जीती जागती कहकशां था. क्रिस्टल के फानूस की रोशनी ने स्याह और सुनहरी थीम को ऐसा निखारा था कि हर चीज़ फ़न का नमूना लग रही थी. पुरतयुश मौसीकी आहिस्ता आहिस्ता पूरे माहौल को अपने अंदर ले रही थी. हॉल में मर्दों की ड्रेसिंग फॉर्मल थी. काले और गहरे रंग के टक्सटो और वेलवेट सूट जो रईस ग्रुप के वक़ार को ज़ाहिर कर रहे थे. वली फजर के हमरा वहाँ पहुँच चुका था. अपने टेक्स्टों में मलबूस हॉल में एक सिक्योरिटी स्केच की तरह खड़ा था. उसकी आंखें मुसलसल हर तरफ हरकत कर रही थीं, लेकिन उसकी बेचैनी भी साफ नज़र आ रही थी. उसके करीब ही फजर मौजूद थी. एक लम्हे को दरवाजे पर हल्की सी रोशनी डिम हुई, मौसीकी मध्यम हुई और फिर फलक दाखिल हुई. उसने गहरे मैरून रंग की मैक्सी पहन रखी थी, जो ना ज़्यादा मॉडर्न थी ना ज़्यादा सिंपल. ये दरमियानी रास्ता था जिसके कंधों पर शानदार स्ट्रक्चर्ड कट थे जो उसके अज़्म और फैसले की अक्कासी कर रहे थे. शॉल को वक़ार से कंधों पर डाले वो फ़ख्र के साथ आई जिसने उसे बाजू से थाम रखा था. जैसे ही वो मरकज़ी हॉल में दाखिल हुई, तमाम निगाहें उस पर उठ गईं. कैमरों की फ्लैश लाइट्स जो अब तक दूसरे मेहमानों पर थीं, जैसे ख़ुदकार तरीके से घूम कर फलक पर मरकूज़ हो गईं. उसकी चाल में एक अजीब ठहराव था. ये एक अदाकारा की चाल नहीं, बल्कि उस औरत की चाल थी जिसने खुद को चुन लिया था. मीसम जो कान में लगे एयरबड से कुछ हदायत दे रहा था, फलक को देखकर ठिठक गया. उसका चेहरा जो हमेशा की तरह जज्बात से आरी था, एक पल के लिए लरसा. उसके स्याह चश्मों के पीछे की आंखों में फलक का मैरून रंग का साया उतरा. उसने वो लिबास, वो हुस्न देखा जिसके लिए उसका दिल धड़कता था. उसे देखकर वो सब कुछ भूल गया जो उसने वली से कहा था. एक सिक्योरिटी रोबोट का सिस्टम जैसे एक खूबसूरत तस्वीर को देखकर जम गया हो. उसने फ़ौरन निगाहें हटाईं. फलक अपनी खूबसूरत पुरअज़्म एंट्री के बाद फ़ख्र के साथ एक महफूज मकाम पर जाके रुकी. उसी लम्हे रईस औरंगज़ेब हॉल रूम के मरकज़ी माइक पर नमूदार हुआ. उसका स्याह वेलवेट सूट हॉल की रोशनियों में चमक रहा था. कल रात हम एक सितारा लॉन्च कर रहे हैं, डार्क स्टार्स. उसने एक लम्हे के लिए रुककर पूरी भीड़ को देखा. उसकी आंखें वली, फजर और फलक पर से होकर गुजरी, गोया हर एक को खामोशी से एक पैगाम दे रहा हो. ये सिर्फ कलेक्शन नहीं है, ये एक ऐलान है, और आज हम उसका जश्न मना रहे हैं. उसके बाद हॉल में हल्का सा शोर मचा. सहाफ़ियों ने माइक की तरफ लपकना शुरू किया. रईस साहब, आपका अगला बड़ा मंसूबा क्या है? एक सहाफ़ी ने पूछा. सिक्योरिटी के क्या इंतज़ामात हैं? क्या डार्क स्टार्स की लॉन्च के साथ ही न्यू ईयर मनाया जाएगा? रईस ने हाथ से सबको खामोश कराया. उसके होंठों पर एक गैर मुतवक्का सर्द मुस्कुराहट थी. अगला मंसूबा? उसने एक पल के लिए फलक की तरफ देखा, जहाँ उसकी मैरून ड्रेस चमक रही थी. डार्क स्टार्स की लॉन्च के फ़ौरन बाद मैं छुट्टियों पे जा रहा हूँ. पूरा हॉल साकित हो गया. हर चेहरा हैरत ज़दा था. वो कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए बोला. मुझे काम करते हुए काफ़ी अरसा हो गया है. मैं अब कुछ वक्त बिना काम किए गुजारना चाहता हूँ. ये फ़ैसला पहले से तयशुदा था. इस ऐलान ने पार्टी के अंदर एक नया थ्रिल पैदा कर दिया. ताकतवर तरीन शख्स अचानक मंजर से गायब हो रहा था. क्या ये खौफ था या कोई नई चाल? रईस अपने ऐलान के असरात को देखकर मुतमईन हुआ और माइक छोड़ दिया. वो बराह रास्त वली की तरफ बढ़ा और खामोशी से उसके कान में कुछ कहा. फलक ने रईस के ऐलान को सुना और उसके चेहरे की मुस्कुराहट सिमट गई. वो कहीं जा रहा था. ये रात सिर्फ जश्न की नहीं थी, ये दबी हुई मोहब्बत और ख़तरनाक अज़ाइम की एक मुकम्मल आमेज़िश थी. रईस पार्टी में अपने ऐलान के बाद लोगों के जमघटे से निकलकर हॉल के एक कम रोशन गोशे में आया. वहीं फलक किसी से बात कर रही थी. मैरून मैक्सी में मलबूस फलक आज एक ऐसी किताब लग रही थी जिसे पढ़ने का इख्तियार सिर्फ चंद लोगों को था.
رئیس سیدھا فلک کے سامنے آ کے رک گیا۔ اس کا چہرہ اب بھی سرد تھا مگر آنکھوں میں ایک پرانی جانی پہچانی سی چمک تھی۔ میں تمہیں تمہاری زہر خوردہ پری پر مبارکباد دینا چاہتا تھا۔ فلک مسکرائی۔ آپ کا شکریہ۔ سنا ہے اس نے مارکیٹ میں دھوم مچا دی ہے اور وہ ہماری لانچ سے زیادہ بڑی خبر بننے کے در پہ ہے۔ کیا مجھے تمہیں سراہنا چاہیے؟ بات تو تب بنے گی جب آپ واقعی میری کتاب پڑھیں گے۔ محض چارٹس دیکھ کر تعریف کرنا آسان ہے رئیس، آسانی ہے۔ اس نے آہستگی سے اپنا کوٹ درست کیا۔ تمہیں میری عمر لو سٹوریز پڑھنے والی لگتی ہے؟ لو سٹوریز؟ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا آپ کو لگتا ہے میں صرف لو سٹوریز لکھتی ہوں؟ چہرہ تپ گیا۔ تو کیا تمہاری کتابیں تاریخ پر مبنی تھیسز ہیں؟ اس نے طنزیہ مسکراہٹ دی۔ وہ صرف لو سٹوریز نہیں ہیں، وہ تعلقات کی نفسیات، عورت کی تنہائی، جدوجہد اور اپنے آپ کو چننے کے بارے میں ہیں۔ وہ ہر اس لڑکی کے لیے ہیں جو آپ جیسے مردوں کی سرد مہری سہ رہی ہیں۔ رئیس کے لب بھنج گئے۔ تو پھر تم کیوں شادی نہیں کر لیتی؟ اچانک غیر متوقع طور پر سوال کیا گیا۔ یہ سن کر فلک کے چہرے پر موجود مسکراہٹ، اس کی آنکھوں کی چمک اور اس کی ساری شرارت غائب ہو گئی۔ اس کا چہرہ بے تاثر اور آنکھیں گہری ہو گئیں۔ میں کسی کا انتظار کر رہی ہوں۔ رئیس نے اپنی نگاہیں اس کی آنکھوں پر جمائے رکھیں۔ وہ جانتا تھا کہ یہ اس کے لیے پیغام تھا۔ اس کا انتظار صرف اسی شخص کے لیے تھا۔ ہو سکتا ہے جس کا تم انتظار کر رہی ہو اس کے پاس وقت نہ ہو۔ وہ اپنی پوری زندگی کسی جنگ، کسی وعدے یا کسی ذمہ داری میں جینے کا عادی ہو۔ ویٹر کے آنے پہ اس نے اپنا مشروب کا گلاس تھاما۔ کیا فائدہ ایسے انتظار کا؟ کیا تم نے اپنی کتابوں میں نہیں لکھا کہ وقت سے بڑھ کر کوئی سچ نہیں؟ فلک نے پلکیں جھپکیں، پھر لبوں پر وہی دھیمی نم مسکراہٹ لا کر دھیرے سے جواب دیا، میرے پاس بہت وقت ہے۔ اس مسکراہٹ میں شکست نہیں بلکہ ایک ابدی عزم تھا۔ وہ رئیس پر ایک گہری نگاہ ڈال کر پلٹ گئی۔ وہ چل پڑی لیکن چند قدم بعد ہی رکی۔ اس نے سر گھما کر رئیس کو دیکھا جو ابھی بھی اسی جگہ ساکت کھڑا تھا۔ جون ویڈنگ؟ اس نے پھیکی سی مسکراہٹ سے کہا، مجھے جون ویڈنگ پسند ہے۔ سب کچھ سبز، روشن۔ کبھی انتظار پورا ہوا تو وہ بات ادھوری چھوڑ گئی، ایک غیر یقینی امید کا ہلکا سا زخم دے کر۔ تمہیں یہ ماننا ہوگا میں ایک قاتل ہوں، ہر ادھوری کہانی کا وہ سیاہ حرف جسے لوگ ولن کہتے ہیں۔ رئیس کی آنکھیں چیخ چیخ کر کہتی تھیں، اور میں ایک مصنفہ ہوں۔ آخر میں جسے اپنے ہی لکھے گئے ولن سے عشق ہو جاتا ہے۔ ان شہد رنگ آنکھوں میں اطمینان کے دیے جلتے تھے۔ وہ پھر مڑی اور ہجوم میں گم ہو گئی، اپنے میرون لباس کے ساتھ ایک ایسے وعدے کو پورا کرنے کے لیے جو کبھی کیا ہی نہیں گیا تھا۔ رئیس کچھ دیر وہیں کھڑا رہا۔ اس کی سماعت میں جون ویڈنگ کا جملہ گونج رہا تھا۔ اس کی کہانی میں صرف سیاہ گلاب تھے، کوئی روشن سبز شادی نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ انتظار شاید کبھی پورا نہ ہو، لیکن فلک کی امید، یہ رئیس اورنگزیب کو ایک لمحے کے لیے اندر تک توڑ گئی تھی۔ اس نے بے اختیار اپنے ہاتھ میں موجود گلاس کو بھینچا جیسے کسی سچ کو دبا رہا ہو۔ یہ جنگ جتنی باہر تھی اتنی ہی اندر بھی تھی۔ ہال میں موسیقی کی لہریں بلند تھیں۔ لوگ رئیس کے غیر متوقع اعلان تعطیل پر سرگوشیاں کر رہے تھے۔ فجر ہال کے ایک پرسکون کونے میں کھڑی تھی جہاں ہلکی روشنی ایک بڑے اسکیچ پہ پڑ رہی تھی۔ وہ اپنے سامنے لوگوں کی چہل پہل کو دیکھ رہی تھی مگر اس کی آنکھیں کسی اور چیز کو تلاش کر رہی تھیں۔ وہیں اس کی نگاہیں ولیم جوزف پر جا ٹھہریں۔ وہ اپنے سیاہ ٹکسڈو میں ملبوس کسی بین الاقوامی جاسوس سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ سیکیورٹی معاملات میں غرق ہونے کے باوجود اس کا ہینڈسم لک، اس کا سیدھا اور سٹرکچرڈ انداز متاثر کن تھا۔ فجر اپنی جگہ پہ کھڑی بے اختیار اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی نگاہوں میں تعریف، تجسس اور ایک شرارتی سی کشش تھی۔ وہ اس کی ہر حرکت کو پڑھ رہی تھی، کیسے وہ رئیس سے سرگوشی کر رہا تھا، کیسے وہ میسم کے خفیہ اشارے سمجھ رہا تھا۔ وہ ہر لحاظ سے آج رات کا سب سے دلچسپ آدمی تھا۔ ولی نے اپنے ہاتھ میں مشروب کا گلاس تھاما اور اسے فجر کی نگاہوں کی تپش محسوس ہوئی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ زیر مشاہدہ ہے۔ ایک لمحے کو اس نے اپنی سرگرمیاں روکیں اور آہستہ آہستہ ایک پر اعتماد چال کے ساتھ اس کی جانب آیا۔ وہ اس کے سامنے رکا اور ایک ہلکی سی نیم دلکش مسکراہٹ کے ساتھ اپنا بایاں ہاتھ اس کی جانب لہرایا۔ اس کی انگلی میں
شادی کی انگوٹھی چمک رہی تھی۔ محترمہ فجر، اگر آپ کی یہ تپتی ہوئی نگاہیں یوں ہی برقرار رہیں تو مجھے اندیشہ ہے کہ میرا ٹکسیڈو پگھل جائے گا، اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتی ہیں، اس نے انگوٹھی پر زور دیا، میں شادی شدہ ہوں۔ فجر کی آنکھوں میں ایک حسین چمک دوڑ گئی، وہ مسکرا دی۔ یہ مسکراہٹ دل لبھانے والی تھی، جو اسے مزید پرکشش بنا رہی تھی۔ اور مجھے ذاتی طور پر اس شادی شدہ آدمی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ولی نے مشروب کا گھونٹ پیا، اس کی بھویں ہلکی سی اوپر اٹھیں۔ آپ کو بھلے نہ ہو میڈم فجر معراج، لیکن میرے خیال سے میری بیوی کو ہوگا، اور میں ان کے لیے ہرگز کوئی مشکل پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ کیوں؟ آپ اپنی بیوی سے ڈرتے ہیں؟ اس نے قدرے دلچسپی سے پوچھا۔ محبت کرتا ہوں، اور ویسے بھی، اس نے پھر سے وہ شرارتی دل لبھانے والی مسکراہٹ دی جو ہمیشہ صرف فجر کے لیے مخصوص تھی، مگر اس وقت وہ اسے اجنبیوں کی طرح پیش کر رہا تھا۔ اگر آپ میری بیوی کو دیکھ لیں تو خود بخود 100 قدم پیچھے ہٹ جائیں گی۔ وہ مسکرا دی، ایک مکمل مسکراہٹ، پھر مٹھی پر تھوڑی جمائی۔ ایسا کیا ہے آپ کی بیوی میں؟ وہ تو دل ہے، جان ہے، جہان ہے۔ وہ اس کے چہرے پر نظریں جمائے محبت سے بولا، اور وہ مزید سننا چاہتی تھی۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ میرے ہر فیصلے، ہر غلطی اور میرے ہر اندھیرے کا احاطہ کر سکتی ہے۔ وہ میرے لیے وہ گھر ہے جو کسی بھی طوفان سے نہیں ٹوٹ سکتا، اور اس سے بڑھ کر کوئی خوبصورتی نہیں ہوتی۔ اس نے فجر کی آنکھوں میں دیکھا، جیسے یہ بات اسے سکھا رہا ہو۔ آپ کی بیوی واقعی خوش قسمت ہے، اور میں اس سے زیادہ خوش قسمت۔ فجر نے ایک لمبی سانس لی، اس نے اپنے گلاس کو میز پہ رکھا۔ ٹھیک ہے، تو کیا مسٹر ولیم جوزف، آپ اس رات میں ایک شادی شدہ آدمی کی حیثیت سے ہی رہیں گے؟ میں ہمیشہ وہی رہتا ہوں جو میری بیوی مجھے دیکھنا چاہتی ہے، یعنی ایک وفادار، ہینڈسم اور انتہائی مصروف پی اے۔ تو پھر مصروف رہیں۔ وہ جھکی اور اس کے کان میں دھیمی سرگوشی کی۔ مجھے فی الوقت آپ کی بیوی سے جلن ہو رہی ہے۔ وہ ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ وہاں سے ہٹ گئی اور لوگوں میں شامل ہو گئی۔ وہ کچھ دیر وہیں کھڑا رہا، پھر دھیرے سے مسکرا دیا۔ اس نے اپنے گلاس کا سارا مشروب ایک گھونٹ میں ختم کر دیا۔ یہ رات واقعی بہت لمبی ہونے والی تھی۔ جشن اپنے عروج پر تھا۔ فجر اپنے آئیوری اور گولڈ لباس میں اب رئیس کے قریب کھڑی تھی۔ رئیس نے ایک پل کو اس کے چہرے کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں کرب کے سائے لہرائے۔ یہ چہرہ اس کا سب کچھ تباہ کر چکا تھا، تباہ کرنے جا رہا تھا، لیکن اس کے لیے اتنا ہی روشن تھا۔ اس سے زیادہ اسے کوئی عزیز نہیں تھا۔ کیا آپ کو مجھے اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے؟ اس نے ابرو اٹھا کے پوچھا۔ کس لیے؟ اس کی ساری سختیاں گھل گئیں اس چہرے پر، ان آنکھوں میں صرف نرمی ہی نرمی تھی۔ کہ میرا پہلا نائٹ میئر آپ کی سب سے بڑی کلیکشن کا حصہ بننے جا رہا ہے۔ میں نے خود کو ہر بار گرنے پر کھڑا کیا کہ میں نے پہچان چھیننے والوں کو نہیں بخشا۔ کیا آپ کو مجھے سراہنا نہیں چاہیے؟ وہ جسمان سے پوچھ رہی تھی۔ رئیس بس اسے دیکھے گیا، پھر اس نے اپنے دائیں ہاتھ کو اٹھتے دیکھا، پھر فجر کے بالوں کو چھوتے پایا۔ تم نے بہت اچھا کیا، مجھے تم پہ فخر ہے۔ وہ چند لمحے دیکھتی رہی، پھر نم آنکھوں سے مسکرا دی، مگر اس کی مسکراہٹ جلد سمٹ گئی جب اس نے رئیس کے عین پیچھے دور دروازے سے مینار کو ہال میں داخل ہوتے دیکھا۔ اس کا ابھرنے والا جملہ اس کے ہونٹوں پر ہی جم گیا، چہرے پر سختی آئی، اور سانس جیسے ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ رئیس نے اس کے بدلتے تاثرات کو دیکھا، اور اگلے ہی پل وہ سمجھ گیا۔ دھیرے سے پلٹا۔ ہال کے دروازے پر مینار کھڑی تھی۔ بنا پاس کے داخلہ ممنوع تھا، مگر وہ جانتی تھی صرف اس کا نام کافی تھا اس کے داخلے کے لیے۔ وہ سیاہ اور سنہری تھیم کے برعکس ایک خون جیسے سرخ ویلوٹ میکسی میں ملبوس تھی۔ گھنگریالے بال کھلے تھے اور لبوں پر زہریلی پر اعتماد مسکراہٹ۔ وہ ایک مہلک وائرس کی طرح خاموشی سے داخل ہوئی تھی۔ فجر نے اپنا گلاس ہاتھ میں پکڑے رکھا، پھر اسے بے آوازی سے قریب کھڑے ویٹر کی ٹرے میں رکھا۔ ایکسکیوز می؟ اس نے رئیس کو جواب دیے بغیر، اس کی طرف دیکھے بغیر قدم اٹھا لیے۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ وہ ہجوم کو چیرتی ہوئی آگے بڑھی۔
اس کی ہیلز کی ٹک ٹک موسیقی پر غالب آ رہی تھی۔ لوگ اس کے راستے سے ہٹ رہے تھے، یہ دیکھتے ہوئے کہ وہ کس کی طرف جا رہی ہے۔ مینار نے اسے آتے دیکھا، وہ رکی اور انتظار کرنے لگی۔ فجر اس کے عین سامنے آ کے رکی۔ ایک چہرہ، دو روحیں، ایک آئیوری اور گولڈ میں ملبوس روشنی تھی تو دوسری خون رنگ اندھیرے میں۔ آخر تم میرے راستے میں کیوں آ جاتی ہو؟ مینار کی آنکھوں نے ایک لمحے کے لیے فجر کے پیچھے کھڑے رئیس کو دیکھا۔ اس شخص کے لیے تم اس کی ڈھال بننے کی کوشش کر رہی ہو، حالانکہ وہ اس لائق نہیں ہے۔ بچی، ہٹ جاؤ۔ آپ یہ سب ختم کیوں نہیں کر دیتی؟ آخر کیوں کر رہی ہیں یہ سب؟ میں تمہیں جواب دہ نہیں ہوں، بس کر دیں پلیز۔ اس بار اس کا لہجہ استہزائیہ تھا۔ وہ ان دونوں کی اس جنگ سے تنگ آ چکی تھی۔ جنگ شروع کوئی بھی کرے مگر تباہی سب کی ہوتی ہے۔ اسے ایک آخری التجا کرنی تھی۔ آپ جو کہیں گی میں کروں گی، لیکن آپ کو یہ سب یہیں ختم کرنا ہوگا۔ کیا آپ؟ یہ جنگ جان لے کر ہی ختم ہوگی۔ اس نے فجر کی بات کاٹ دی۔ فجر کے جبڑے بھنج گئے، آنکھوں میں نمی ابھری جسے وہ فوراً پیچھے دھکیل گئی۔ اگلے ہی لمحے اس کی گردن اکڑ چکی تھی۔ آپ نے سوچا راستہ صاف ہو گیا؟ فجر ایک قدم اور قریب ہوئی۔ آپ نے عروضہ کو ان سے چھین لیا، آپ نے مراد کو ان سے دور کر دیا، مگر آپ بھول گئیں۔ اس کی آنکھیں مینار کی آنکھوں میں گڑ گئیں۔ اب راستے میں کھڑی ہوں۔ مینار کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے تاثرات بدلے، پھر وہ طنزیہ مسکرا دی۔ اس نے گردن موڑ کر رئیس کو دیکھا جو اب بھی اپنی جگہ کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ تم جانتی ہو تم مجھے اس تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی۔ آپ سے کس نے کہا کہ اس راستے میں اکیلی ہوں؟ اس نے ہلکا سا پلٹ کر دیکھا۔ ایک نظر، بس ایک نظر، اور 3 مختلف کونوں میں جنبش ہوئی۔ پہلے ولی جو بار کے پاس کھڑا تھا اپنا گلاس رکھ کر آگے بڑھا۔ وہ آیا اور فجر کے دائیں کندھے کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ پھر میسم جو سیکیورٹی روٹ پر تھا اپنی جگہ چھوڑ کر آیا اور فجر کے بائیں کندھے کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اور پھر فلک جو فخر کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس نے فخر کا ہاتھ چھوڑا اور پر اعتماد قدموں سے چلتی ہوئی آئی اور فجر کے عین پیچھے کھڑی ہو گئی۔ وہ چاروں اب ایک وی شکل میں کھڑے تھے۔ فجر اس تکون کی نوک تھی۔ مینار کی مسکراہٹ وہیں جم گئی۔ اس کی آنکھیں سکڑیں۔ اس نے فجر کو دیکھا، پھر ولی، میسم اور فلک کو دیکھا۔ اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ 2 ساتھیوں کو اس کی زندگی سے نکالا تھا اس نے، مگر 4 اور آ گئے تھے۔ رئیس یہ دلچسپی سے دیکھ رہا تھا مگر چہرہ سپاٹ تھا، آنکھیں جتاتی ہوئی تھیں۔ ان آنکھوں میں اور کچھ بھی تھا۔ معراج الدین کی جس بیٹی کے دھوکے سے وہ ڈرتا تھا، جس کے انکاری ہونے سے ڈرتا تھا، وہ تو اسے سب سے پہلے تسلیم کرنے والی تھی۔ وہ تھی جو اس کی حرمت کے لیے دنیا جلا سکتی تھی۔ انکاری، وہ اسے اپنا سربراہ بنا چکی تھی۔ کیا ہوا اگر مینار معراج نے اسے رد کیا تھا؟ فجر معراج نے اسے اپنایا تھا، اسے تسلیم کیا تھا۔ کبھی کبھی کچھ رشتے اذیت تو دیتے ہیں مگر مرہم بھی خود بنتے ہیں۔ کچھ رشتے جو ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں اندھیروں سے نکال لاتے ہیں، کچھ رشتے جو ہم سے ہر نحوست کو ہٹا دیتے ہیں۔ رئیس اورنگزیب کے لیے فجر معراج وہی رشتہ تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور چلتا ہوا اس تکون کے قریب آیا۔ وہ مینار کے سامنے نہیں، فجر کے پاس آ کے رکا تھا۔ مجھے مینار سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے فجر کو دیکھا۔ تم لوگ انجوائے کرو۔ فجر نے اپنے جبڑے بھینچ لیے۔ وہ یہ جنگ ابھی لڑنا چاہتی تھی مگر بادشاہ کا حکم آ چکا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک قدم پیچھے ہٹی۔ ولی، میسم اور فلک بھی اس کے ساتھ پیچھے ہٹ گئے لیکن انہوں نے اپنی پوزیشن نہیں چھوڑی۔ وہ اب بھی ایک حفاظتی حصار بنائے ہوئے تھے۔ ہال کی تمام نظریں اب صرف 2 لوگوں پر تھیں، رئیس اورنگزیب اور مینار معراج، جس کا چہرہ بڑے سے چشمے کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ ہال کے بیچوں بیچ اب صرف 2 ہی کردار تھے، رئیس اور مینار۔ آس پاس کا شور، موسیقی کی آوازیں اور لوگوں کی سرگوشیاں سب ایک ڈسٹورشن کی طرح پیچھے ہٹ چکی تھیں۔ ولی، فجر، میسم اور فلک کچھ فاصلے پر مگر چوکنا کھڑے تھے، ایک لمحے کے بھی وقفے کے لیے تیار۔ رئیس نے مینار کی سرخ رنگت کو دیکھا، پھر قدرے سرد لہجے میں نگاہیں سیدھی اس کی آنکھوں میں ڈالتے ہوئے پوچھا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ دیکھنے آئی کہ تم اپنی آنے والی تباہی کا جشن کیسے منا رہے ہو۔
اس نے زہریلی مسکراہٹ سجائے کہا۔ رئیس کے لب پل بھر کو بھنج گئے، پھر ایک پتلیلی مسکراہٹ ابھری۔ تمہارے لیے افسوس مینار، تم ہمیشہ ایک سیکنڈ لیٹ ہوتی ہو۔ تم میری تباہی کا جشن کبھی نہیں دیکھ پاؤ گی۔ تمہیں غرور کس بات کا ہے؟ تمہیں بچانے والے ان پیادوں کے بل پہ اکڑ رہے ہو؟ وہ سینے پہ بازو باندھے استہزائیہ ہنسی۔ رئیس کی پیشانی پہ بل پڑ گئے۔ یہاں سے چلی جاؤ، میں فی الوقت تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس کا لہجہ حتمی تھا۔ مینار ایک قدم آگے بڑھی، اس کا چہرہ اب مکمل طور پر سنجیدہ تھا۔ تم چاہتے ہو میں جنگ ختم کر دوں؟ وہ اس کے چہرے پر نظریں جمائی بولی۔ پھر ایسے کہو کہ ملکہ میری ہو جاؤ، میں جنگ ختم کر دوں گا۔ وہ اپنے ہی جملے پر ہنس دی۔ رئیس نے ضبط سے جبڑے بھینچے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم یہ جنگ جیت سکتی ہو؟ اور جنہیں تم پیادے کہہ رہی ہو؟ اس نے گردن گھما کر فجر اور ولی کے حفاظتی حصار کو دیکھا۔ میرے ایک حکم پر یہ سب اپنی جان دینے کو تیار ہیں۔ ہاں، وہ ان پہ اتنا اثر رکھتا تھا، وہ سب پر اتنا ہی اثر رکھتا تھا۔ مینار ہنس دی۔ اور تمہارے پاس انہیں دینے کے لیے کیا ہے کھوکھلے آدمی؟ صرف پیسہ اور اقتدار؟ اس کا لہجہ مزید زہر خوند ہوا۔ میرے پاس دینے کے لیے کیا ہے اور کیا نہیں، یہ میرا مسئلہ ہے۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، مگر وہ اپنے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آنے دے رہا تھا۔ میں کل کی لانچ کے بعد جا رہا ہوں۔ اب تم کس پر وار کرو گی؟ ایک لاپتہ آدمی پہ۔ اس نے نیا پتا پھینکا۔ تم بھاگ رہے ہو؟ مینار کی آنکھیں چھوٹی ہو گئیں۔ میں اسٹریٹجی بنا رہا ہوں، لیکن تم یہ جان لو کہ رئیس اورنگزیب ایک سایہ ہے۔ تم سائے پہ کیسے حملہ کرو گی؟ مینار نے ایک طویل سانس لی۔ اس کی منصوبہ بندی میں یہ شامل نہیں تھا کہ رئیس اتنی آسانی سے تخت چھوڑ دے گا۔ وہ اسے شکست دے کر حقارت سے تخت سے اتارنا چاہتی تھی۔ یہ تمہاری بزدلی ہے رئیس، مگر میں تمہیں کہیں جانے نہیں دوں گی۔ وہ جانتا تھا وہ کل پھر آئے گی۔ مینار نے ایک حقارت بھری نظر اس پہ ڈالی اور پلٹ گئی۔ وہ تیزی سے ہال روم سے باہر نکل گئی۔ اس کی چال میں غرور تھا، مگر اب اس کے پیچھے ایک نیا شکوک و شبہات تھا۔ رئیس وہیں کھڑا رہا۔ اس کا چہرہ سخت تھا، جبکہ مینار کی سرسراہٹ ہال روم سے غائب نہیں ہو گئی۔ اس نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی۔ میسم فوراً 2 قدم آگے آیا۔ باس؟ رئیس نے ہاتھ سے اسے رکنے کا اشارہ کیا۔ اس نے آنکھیں بند کیں، ایک گہرا سانس لیا۔ یہ جنگ صرف اس کی تھی اور وہ جانتا تھا اسے کیسے ختم کرنا تھا۔ وہ ایک لمحے کو وہاں کھڑا رہا، پھر پلٹ کر ان چاروں کو دیکھا۔ سب ٹھیک ہے، انجوائے کرو۔ وہ خود تیزی سے ہال سے نکل گیا۔ آنے والی اگلی رات رئیس ہوٹل کی تاریخ میں ڈارک سٹارز کی رات کے نام سے یاد کی جانے والی تھی۔ 19 گھنٹے پہلے شہر ابھی رات کی سیاہ چادر میں لپٹا سو رہا تھا۔ صرف چند روشنیاں تھیں جو اس گہری خاموشی کو توڑ رہی تھیں۔ رئیس اپنے آفس میں کھڑا تھا، اس کا چہرہ سپاٹ، آنکھیں بے خوابی سے سرخ، مگر ان میں ایک ٹھہرا ہوا عزم تھا۔ وہ پچھلی رات کے جشن کی تھکن سے بے نیاز آج کی جنگ کے لیے تیار تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور میز کی دراز سے ایک چھوٹا سیاہ دھاتی باکس نکالا۔ یہ باکس نہ قیمتی تھا، نہ اس پہ کوئی نشان تھا، مگر اس کا وزن رئیس کے ہاتھ پر کسی سلطنت سے زیادہ بھاری تھا۔ پھر وہ آفس سے نکلا۔ اس کے قدموں کی آہٹ خالی راہداریوں میں گونج رہی تھی۔ وہ لفٹ کے بجائے سروس سیڑھیاں استعمال کرتا ہوا اس خفیہ منزل پہ پہنچا جہاں کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر تھا۔ دروازے پر اس کے ہاتھ کا نشان اسکین ہوا اور بھاری ساؤنڈ پروف دروازہ ایک دھیمی ہس کے ساتھ کھل گیا۔ اندر کمرہ خاموش تھا۔ سرورز کی سبز اور نیلی بتیاں اندھیرے میں جگنوں کی طرح چمک رہی تھیں۔ ہوا ٹھنڈی تھی۔ وہ چلتا ہوا کمرے کے عین وسط میں آیا، اسی آئیوری مربع پر جہاں کچھ گھنٹے پہلے ولی کھڑا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے باکس کو دیکھا۔ کمرہ روشن ہوا تو اچانک اس کے سامنے ماضی کا منظر ایک فلم کی طرح چلنے لگا۔ اسی کمرے میں روشنیاں تیز تھیں۔ سرورز پوری رفتار سے کام کر رہے تھے۔ عروضہ مرکزی کنسول پہ بیٹھی تھی۔ اس کی انگلیاں تیزی سے کی بورڈ پہ چل رہی تھیں۔ رئیس اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ باس، کیا واقعی یہ ضروری ہے؟ یہ پروٹوکول 0 ہے۔ یہ بہت خطرناک ہے۔ ہاں، یہ بہت ضروری ہے عروضہ۔ ہر سلطنت کو ایک فیل سیف کی ضرورت ہوتی ہے۔ عروضہ نے کچھ ٹائپ کیا۔ اسکرین پر کوڈز کی سرخ لکیریں دوڑ گئیں۔
ہو گیا انٹیگریٹڈ۔ اس نے پیچھے ہٹتے ہوئے وہ سیاہ باکس جو اس وقت کنسول سے جڑا تھا رئیس کی جانب سرکایا۔ اس کی آنکھوں میں فکر تھی۔ میں نہیں چاہتی آپ اسے کبھی استعمال کریں، یہ آخری راستہ ہے۔ اگر آپ نے اسے استعمال کیا پھر واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچتا۔ وہ فکر مندی سے دیکھتے کہہ رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی اس کے باس کبھی اس ٹیکنالوجی کا استعمال کریں جو انہوں نے کسی بڑے حادثے کے لیے تیار کر رکھی تھی۔ مجھے امید ہے اس کی ضرورت ہمیں کبھی نہیں پڑے گی، وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، اور پھر منظر ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ رئیس نے گہرا سانس لیا۔ عروسہ جانتی تھی، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ رئیس آخری راستے چننے کا عادی تھا۔ اب عروسہ نہیں تھی، وہ اکیلا تھا اور اسے ایک راستہ چننا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا وہ باکس کھولا۔ اندر سیاہ مخمل پر ایک چھوٹی سی چپ رکھی تھی، چند ملی میٹرز کی ایک شفاف ڈسک جس کے اندر مائکرو فلامنٹس کا ایک باریک جال بچھا تھا۔ یہ ایک سب ڈرمل بائیو میٹرک پلس ٹرانسمیٹر تھا، ایک ایسا آلہ جو جلد کے نیچے نصب ہو کر سیدھا دل کی دھڑکنوں سے جڑ جاتا ہے۔ وہ اس باکس کو لے کر ایک اسکرین کے سامنے آیا اور پھر جھکتے ہوئے اس نے کچھ کھانے منتخب کیے، اور پھر اس نے وہ چپ اٹھا لی۔ پھر اس نے اپنی سفید شرٹ کا کف کھولا اور آستین اوپر چڑھائی۔ اس نے اس شفاف چپ کو اپنی بائیں کلائی پر عین اس جگہ رکھا جہاں نبض سب سے واسع محسوس ہوتی ہے۔ چپ کے مرکز پہ انگوٹھا رکھا اور زور سے دبایا۔ ایک تیز ٹھنڈی چبھن۔ وہ بائیو ٹرانسمیٹر اس کی جلد کے نیچے پھسل گیا اور اس کے ٹشوز کے ساتھ جڑ گیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی نبض تیز ہوئی، پھر معمول پہ آ گئی۔ یہ اب اس کے وجود کا حصہ تھا۔ یہ پروٹوکول 0 تھا، ایک ڈیڈ مین سوئچ۔ یہ ٹرانسمیٹر اب اس کی دل کی دھڑکن سے جڑ چکا تھا۔ بریکٹ، یہ وہ ٹرانسمیٹر ہے جو ایک بار کسی مالک کی دھڑکن سے جڑ جاتا ہے اور دھڑکن رکتی ہے تو یہ ٹرانسمیٹر اپنا آخری طاقتور سگنل بھیجتا ہے، اور اس سگنل سے جڑے سلطنت کے ہر خفیہ سرور، ہر ڈیٹا بیس اور ہر وہ جگہ جو منتخب ہوتی ہے، سب ایک ہی لمحے میں دھماکے سے اڑ جاتے ہیں۔ وہ کھڑکی میں آ کھڑا ہوا جس کے اوپر رئیس گروپ کا لوگو چمک رہا تھا۔ اس نے ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے اور ایک سرد مسکراہٹ اس کے لبوں پہ دوڑ گئی۔ آنکھوں میں پر اسرار سی چمک تھی۔ کئی لمحے وہ وہیں کھڑا رہا۔ اس کے تصور کے پردے پر آنے والے وقت کے مناظر گھوم رہے تھے۔ بہت کچھ ترتیب پا گیا تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور پھر کمرے سے باہر نکل آیا۔ فجر کی اذان کی آواز قریب تھی۔ وہ اپنی سلطنت میں اکیلے گھوم رہا تھا۔ صرف 19 گھنٹے باقی تھے اور آج شام کا سورج جانے کیا لانے والا تھا۔ 31 دسمبر، شب 8 بجے، 4 گھنٹے پہلے۔ کمرے کے اندر رات کی سرد روشنی تھی۔ فضا میں ایک عجیب سی گہما گہمی تھی۔ 31 دسمبر، ولیم جوزف کی پیدائش کا دن، اور وہ اس وقت کمرے میں تھا۔ اس نے دودھیا سفید شرٹ پہن رکھی تھی اور اس کے ہاتھ تیزی سے کف بند کر رہے تھے۔ اس کی نگاہیں سائڈ ٹیبل پر رکھے ایک چھوٹے سے سیکیورٹی ڈیوائس پر تھیں جس پر مسلسل الرٹس آ رہے تھے۔ وہ آج بے حد پرتشدد نظر آ رہا تھا۔ اس کا ہر عمل تیز اور فیصلہ کن تھا۔ فجر جو سادہ سیاہ پینٹ اور سفید اونی شرٹ میں تھی، سیدھے سلکی بال جو پہلے سے لمبے لگ رہے تھے ایک ڈھیلے سے جوڑے میں بندھے تھے، آہستگی سے چلتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ اس کی نظر ولی کی شرٹ پہ پڑی۔ قمیص کے کالر پر ایک نادیدہ جگہ پر سرخ دھاگے سے بنا ایک چھوٹا سا دل ٹانکا ہوا تھا۔ یہ اس کی محبت کا ایک خفیہ ذاتی نشان تھا۔ وہ مسکرا دی۔ وہ ولی کے سامنے آئی اور اپنا ہاتھ بڑھا کر پہلے اس کا کالر درست کیا۔ اس کی انگلیوں کے لمس میں دھیما پیار اور دبی ہوئی فکر تھی۔ اس نے آہستہ سے شرٹ کے بقیہ بٹن بند کیے۔ سالگرہ بہت بہت مبارک ہو ہسبینڈ۔ ولی نے نگاہیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آج سالگرہ کی چمک نہیں تھی، صرف آنے والے وقت کا ارتکاز تھا۔ پھر وہ مسکرا دیا۔ شکریہ بیگم، وہ خوش دلی سے کہہ رہا تھا۔ قطعی آنکھوں میں چمک تھی جو اسے دیکھتے ہی ابھر آتی تھی۔ یہ شرٹ فجر نے اس کے لیے بنائی تھی۔ پہلی بار اس نے ولی کے لیے کچھ بنایا تھا اور یہ اس کا پہلا تحفہ تھا۔ یہ اس کا پسندیدہ رنگ تھا اور اس وقت اس کی نکھری شخصیت اس شرٹ میں مزید بھلی لگ رہی تھی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ کیا تم وعدہ کرتے ہو سب ٹھیک ہوگا؟
تم جانتی ہو میں یہ وعدہ نہیں کر سکتا۔ فجر نے لب بھینچے، وہ اندر کہیں خوف زدہ تھی۔ زخموں اور سونگنے والی اس کی حس بے طرح بیدار ہو چکی تھی اور اس کی چھٹی حس اسے خبردار کر رہی تھی۔ ولی نے اپنے کف لنکس ایک لگائے اور ایک لمحے کو رکا۔ آج کا دن میرے لیے اہم ہے، میں کوشش کروں گا سب ٹھیک ہو، لیکن وعدہ نہیں۔ فجر نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ آج تم اپنے ایڈمبرگ جیسے لگ رہے ہو، سرد۔ ولی نے قریب ہوتے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ میں تمہیں وہ سکون دینا چاہتا ہوں جو تمہاری کہانی میں کبھی نہیں دکھا گیا۔ فجر نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس بوسے میں سکون نہیں، خدشہ تھا۔ جب وہ الگ ہوئی تو اس کی آنکھوں میں گہری التجا تھی۔ میں انہیں زندہ دیکھنا چاہتی ہوں، ان دونوں کو، پلیز۔ اس نے ولی کی آستین پکڑ لی۔ وہ جانتی تھی جو کچھ بتایا گیا تھا اس سے کئی زیادہ خطرہ تھا۔ اس کہانی کا سروائیور میں ہوں اور میں جانتا ہوں مجھے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور آہستگی سے فجر کے چہرے پر جھولتی لٹ کو کان کے پیچھے کیا۔ اس کا چہرہ سرد تھا، ایڈمبرگ کی برف جیسا سرد۔ فجر کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ آنے والا وقت جانے کیسا ہونے والا تھا۔ ولی نے جو سکون کا وعدہ کیا تھا وہ سکون اسے ایک بہت بڑی تباہی کے بعد ہی ملنے والا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ کمرے کے باہر دنیا ڈارک سٹارز کی لانچ کا انتظار کر رہی تھی، مگر ان کے اندر تو گویا کائنات کا وقت رک چکا تھا۔ آج کا دن ان کے تعلق اور ان کی پوری کہانی کا فیصلہ کرنے والا تھا۔ یہ ایک زیر زمین وسیع و عریض ہال تھا جس کی ہوا میں الیکٹرانک آلات کی بو اور سرد خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہال میں سینکڑوں لوگ کھڑے تھے۔ یہ مینار معراج کی سیاہ دنیا کی رعایا تھی۔ گمنام ہیکرز، تجربے کار کرمنلز، خاموش قاتل اور وہ ماہرین جو زیر زمین دنیا کے ہر پہلو سے واقف تھے۔ ان سب کا لباس گہرا اور سنجیدہ تھا، گویا وہ کسی جنازے میں شامل ہونے آئے ہیں۔ مرکز میں ایک بلند سٹیج پر مینار تھی۔ آج اس نے کوئی شاندار گاؤن نہیں پہنا تھا، وہ سیاہ سادہ سوٹ میں ملبوس تھی۔ اس کے سیاہ گھنگریالے بال کھلے تھے جو اس کے چہرے کو ایک وحشیانہ بے رحم فریم دے رہے تھے۔ اس کا انداز سرد تھا، وہی سرد پن جو موت کے بالکل قریب ہوتا ہے۔ وہ ایک آئینی کرسی پر بیٹھی تھی اور اس کے سامنے ایک بڑی ڈیجیٹل اسکرین پر رئیس ہیڈ آفس کا نقشہ اور سیکیورٹی کوڈز تیزی سے چل رہے تھے۔ یہ فیصلہ کن دن ہے۔ آج یا تو ہم ایک نئی سلطنت قائم کریں گے یا ہم سب تاریخ کے کوڑے دان کا حصہ بنیں گے۔ اس کی آواز گرج دار نہیں مگر اتنی دھیمی تھی کہ ہر شخص اسے سننے کو مجبور تھا۔ اس کے سامنے کھڑے لوگ بے آواز ساکت رہے۔ میں جانتی ہوں آپ میں سے کئی لوگوں کے لیے رئیس اورنگزیب ایک خوفناک نام ہے۔ اسے جیتنا آسان نہیں ہے۔ اس کی حکمت عملی برف جیسی ٹھنڈی اور غیر متوقع ہوتی ہے، لیکن وہ صرف ایک بادشاہ ہے اور میں اس دنیا کی قانون ہوں۔ اس کے الفاظ میں اعتماد تھا جو ان سینکڑوں چہروں میں یقین بھر رہا تھا۔ آپ میں سے جو باہر کے نیٹ ورک کو سنبھالیں گے، یاد رکھیں ہماری پہلی ترجیح ان کا مواصلاتی نظام جیم کرنا ہے۔ کوئی بیرونی مدد ان تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ دوسری ٹیم، آپ کا کام ہیڈ کے اندر کے تمام خفیہ راستے بند کرنا ہے۔ رئیس کی سیکیورٹی ٹیم پلان لوہے کا بنا ہے، لیکن لوہا پگھلایا جا سکتا ہے۔ اس نے اپنی تقریر کا رخ مزید گہرا کیا۔ یہ جنگ صرف اقتدار کی نہیں، یہ حیثیت کی جنگ ہے۔ مافیا کی دنیا میں اگلا لیڈر تب تک نہیں چنا جاتا جب تک پہلا مر نہ جائے۔ یہ قدیم اصول ہے جو ہمیشہ برقرار رہے گا، اور آج اس کی آنکھوں میں شدید انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ آج ہم اس اصول کو پورا کرنے جا رہے ہیں۔ اس نے اپنی کلائی پہ بندھی گھڑی کو دیکھا۔ لانچ شروع ہونے والی تھی۔ نیا سال شروع ہونے میں صرف 2 گھنٹے باقی تھے۔ وہ مزید ہدایات دیتی رہی۔ وہ ایک لمحے کو رکی۔ اس کا لہجہ اچانک مزید سرد ہو گیا، جیسے وہ اپنے ذاتی ماضی میں چلی گئی ہو۔ اس کا مرنا ضروری ہے، مگر صرف مرنا کافی نہیں ہے۔ میں اسے ویسے ہی تڑپ تڑپ کے مرتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں جیسے میں تڑپی تھی۔ اس نے سامنے کھڑے لوگوں پر نظر ڈالتے سوچا،
دل میں قید انتقام اس لمحے اس کے وجود سے باہر نکل آیا تھا۔ وہ آہستگی سے اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا سوٹ، اس کی جلد، سب موت کی سردی سے بھرے ہوئے تھے۔ اپنے اپنے مقام سنبھال لو، اگلے 30 منٹ میں ہم اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی کو توڑیں گے۔ ہم اس کی تباہی کو اس کی اپنی کامیابی کے عین عروج پر لائیں گے۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور اس ہال کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے پیچھے سینکڑوں خاموش لوگ حرکت میں آ گئے۔ یہ دنیا کا ایک ایسا آپریشن تھا جو اگر کامیاب ہو جاتا تو مافیا کی تاریخ کو دوبارہ لکھ دیتا۔ رائٹ ہیڈ آفس، کیولری گراؤنڈ، 31 دسمبر شب 10 بجے بریکٹ 2 گھنٹے پہلے۔ آج کی یہ عظیم الشان تقریب کسی محفل نہیں بلکہ ایک محبت کا منظر پیش کر رہی تھی، جہاں ہزاروں لوگوں کا ایمان، طاقت اور فیشن کی دیوی پر تھا۔ رئیس ہیڈ آفس کا کیولری گراؤنڈ جگمگا رہا تھا، دور دور تک انسانی سروں کا سمندر تھا۔ ایک ایسا ہجوم جسے شاید کبھی کسی آنکھ نے نہ دیکھا تھا۔ دسمبر کے آخری دن کی ٹھنڈی اور بے رحم ہواؤں میں بدل چکی تھیں۔ اوپر اٹھتی نیچے گرتی دھند نے ماحول کو ایک پراسرار تجسس میں لپیٹ رکھا تھا۔ گراؤنڈ میں نصب ڈھیروں روشنیاں اس دھند کو چیر رہی تھیں، جس سے سارا منظر کسی پراسرار خواب کی مانند لگ رہا تھا۔ عین درمیان میں ایک وسیع رن وے بنایا گیا تھا، جس پر آج ڈارک سٹارز کی لانچ کا آغاز ہونا تھا۔ اس رن وے کے آخر میں ایک عظیم الجثہ LED اسکرین چمک رہی تھی، جس پر رئیس کا لوگو وقفے وقفے سے ٹمٹما رہا تھا۔ لانچ کا تھیم آج سفید اور سیاہ تھا، جو موت اور زندگی کے قدیم تضاد کو ظاہر کر رہا تھا۔ رئیس کی سلطنت کے اندر اس گراؤنڈ سے ٹھیک 1 کلومیٹر کے فاصلے پر وہ عمارت کھڑی تھی جس پر رئیس کا تاج والا لوگو چمک رہا تھا۔ وہ عمارت جو رئیس کی پوری سلطنت کا اعلان تھی۔ اور اس ہجوم میں ولیم جوزف موجود تھا، وہ جس کے ہاتھ میں کہانی کی ڈور کا ایک سرا موجود تھا۔ وہ بیلکنی سے اتر کر گراؤنڈ میں پہنچ چکا تھا۔ ہجوم کی دھڑکن اور شور اس کے اپنے دل کی تیزی سے دھڑکتی آواز میں گل مل گئے تھے۔ وہ بظاہر رئیس اورنگزیب کے بھانجے کے روپ میں تھا، مگر اس کی کتھئی آنکھوں میں وہ شدت جل رہی تھی جو کسی بڑے انکشاف سے پہلے وقت کی سانسوں کو بھی تھام لیتی ہے۔ آج اسے ایک مشکل فیصلہ کرنا تھا، ایسا فیصلہ جو اس کے ظرف سے کئی اونچا تھا۔ گراؤنڈ کے داخلی راستے پر لوگوں کا تانتا بندھا تھا۔ پریس کے نمائندے، عالمی خریدار اور فیشن انڈسٹری کی شخصیات اپنے مہنگے لباس میں اندر آ رہے تھے۔ لوگوں کا جوش دیدنی تھا۔ لانچ کے ساتھ ساتھ وہ نیو ایئر کا جشن بھی یہیں منانے والے تھے۔ اسی دوران گاڑیوں کی قطار میں سے ایک لمبی گہرے رنگ کی گاڑی آ کے رکی۔ اندر سے جو خاتون اتری وہ ہجوم کے لیے ایک نیا تجسس لے کے آئی۔ یہ ملکہ تیسر تھیں، جو 28 سالہ خاتون، مگر ان کی شخصیت میں رتی برابر بھی ڈھلتا پن نہیں تھا۔ یہ ہوگا 48 سالہ خاتون، مگر ان کی شخصیت میں رتی برابر بھی ڈھلتا پن نہیں تھا۔ وہ سیاہ سوٹ پر ایک شاندار ہلکے سرمئی اور سیاہ بالوں کا گچھا لیے ہوئے تھیں۔ ان کے گلے میں سرخ رنگ کا سکارف لپٹا تھا اور ان کے جوتے وہ سرخ تھے، خون رنگ سرخ، ریڈ شوز، منفرد اور لاجواب۔ ان کے جوتوں سے نظر ہٹانا مشکل تھا۔ ان کے ساتھ ایک سخت پروٹوکول تھا، محافظوں کا ایک حلقہ جو انہیں براہ راست فرنٹ لائن میں نصب ایک خصوصی نشست کی طرف لے جا رہا تھا۔ فرنٹ لائن میں بیٹھے لوگوں میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ وہ کون ہے؟ یہ کیسا پروٹوکول ہے؟ خبر نہیں، مگر یہ معمولی شخصیت نہیں ہے۔ پھر کچھ سرگوشیاں ابھریں۔ اس ملک میں اگر کوئی شخص بنا قیمت پوچھے رئیس جیولرز کے ہیرے خرید سکتا ہے تو وہ ایک ہی عورت ہے۔ ایک فیشن ایڈیٹر نے اپنے برابر بیٹھی صحافی کے کان میں سرگوشی کی۔ ملکہ تیسر رئیس کے ہیروں کی سب سے بڑی خریدار ہیں۔ ملکہ تیسر پرجوش دکھائی دے رہی تھیں۔ ان کی نظریں براہ راست رن وے پہ ٹکی تھیں۔ پروٹوکول سے الگ، سادہ اور پرسکون، فلک اپنی جگہ پہ آ چکی تھی۔ آج وہ ڈارک سٹارز کی رائٹر تھی اور اس کی سادگی ہی اس کا سب سے بڑا اعلان تھا۔ اس نے سفید اونی ٹخنوں تک آتی فراک پہن رکھی تھی جو ٹھنڈی ہواؤں میں ہلکا سا لہراتی تھی۔
ایک سکارف کو کندھے سے لپیٹے اور بالوں کو نفیس انداز میں فولڈ کیے وہ آج اپنی کہانی کی تکمیل پر ایک مضبوط وعدہ لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں کسی کو تلاش کر رہی تھیں۔ LED اسکرین پر الٹا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا تھا۔ سیکیورٹی ٹیم جس کی نگرانی مسم کر رہا تھا ہر طرف متحرک تھی۔ ہر ایک کے چہرے پر خوف کے بجائے ایک غیر معمولی عزم تھا۔ رئیس کا انتظار کیا جا رہا تھا، وہ بادشاہ جس کے بغیر یہ کہانی مکمل نہیں ہو سکتی تھی۔ گراؤنڈ میں موجود ہزاروں لوگوں کا شور ایک ہی نقطے پر مرکوز تھا۔ اسٹیج کی لمبی رن وے پر سیاہ کارپیٹ بچھا تھا جو آج کے تھیم کی عظمت کو ظاہر کر رہا تھا۔ ٹھنڈی جوشیلی ہواؤں میں موسیقی کی دھنیں بلند ہو رہی تھیں۔ اسپیکر پر آواز گونجی جس نے ماحول کو ایک جذباتی منظر میں بدل دیا۔ لیڈیز اینڈ جنٹلمین، آج کے اس عظیم لانچ کو شروع کرنے کے لیے وہ شخصیت آپ کے سامنے آ رہی ہے جس کے خواب نے یہ سب کچھ ممکن کیا۔ ہمیں یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ آج کی تقریب کا آغاز خود چیئرمین رئیس اورنگزیب کریں گے۔ اس اناؤنسمنٹ نے شور کو ایک دھاڑ میں بدل دیا۔ مراد کا نام نہیں لیا گیا تھا جس نے صورتحال میں ایک خالی پن پیدا کیا۔ لوگوں نے مراد کی کمی کو محسوس کیا مگر وہ نہیں تھا۔ ٹھیک اسی لمحے اسٹیج کی ایک جانب کم روشنی والے حصے سے فجر اور ولی ایک ساتھ باہر آئے۔ دونوں نے ایک خاموش عہد کے تحت مرکزی سیاہ کارپیٹ کی طرف قدم بڑھائے۔ رئیس نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا۔ سیاہ پینٹ، سفید شرٹ، گردن کے گرد لپٹا مفلر اور نفاست سے سیٹ اس کے گھنے بال۔ اس کا لک آج کے بادشاہ کا تھا مگر اس کی آنکھوں میں آج غیر معمولی نمی تھی۔ اسٹیج کے بالکل بیچ میں طے شدہ سرخ رنگ کا ایک قالین رکھا تھا۔ وہ دونوں جھکے، ایک ساتھ اس کے کونے تھامے اور آہستگی سے اسے کھول دیا۔ سرخ کارپیٹ سیاہ کارپیٹ پر بکھرتا چلا گیا جو طاقت کے اوپر محبت اور جذبے کی فتح کا اعلان کر رہا تھا۔ سرخ قالین کا کھلنا اور اسٹیج کے آخر میں ان دونوں کو ایک ساتھ کھڑے دیکھ کر رئیس جہاں تھا وہیں رہ گیا۔ اس کے چہرے پر ایک ٹھہری ہوئی مسکراہٹ ابھری جو سالوں کے گلٹ اور وفاداری کے اعتراف سے ملی ہوئی تھی۔ اس کے کالر سے نصب مائک میں دھیمی سی سانس کی آواز آئی۔ لوگوں کی ہوٹنگ اس لمحے عروج پر تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور اپنے مضبوط قدم دھرنے شروع کیے۔ وہ بھرپور تالیوں میں آہستہ آہستہ اس سرخ قالین پر چلتا ہوا آگے بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں اسٹیج کے آخر میں کھڑے اس کے دو قیمتی لوگ تھے۔ وہ وہاں پہنچا جہاں سرخ کارپیٹ ختم ہوا تھا۔ دھڑا دھڑ تصویریں بن رہی تھیں، کیمرے گھوم رہے تھے، ڈرونز اڑتے پھر رہے تھے، میوزک کی دھنیں تیز ہو چکی تھیں۔ رئیس نے ان دونوں کو دیکھا اور پھر ہاتھ سے اشارہ کیا۔ وہ انہیں بلا رہا تھا۔ خوف اور جوش کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ فجر اور ولی دونوں اس کی جانب بڑھے۔ قریب پہنچنے پر رئیس نے چند لمحے ان دو چہروں کو دیکھا۔ سالوں پہلے ان دونوں کی مائیں اس کے ساتھ تھیں۔ وہ اسے دنیا سے زیادہ عزیز تھیں اور آج سالوں بعد وہ دونوں نہیں تھیں مگر ان کی اولاد، اس کی بقا اور حامی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے لب ہلکے سے لرزے۔ اس نے دھیرے سے آگے بڑھتے ہوئے اپنے دائیں بائیں کھڑے فجر اور ولی کے گرد اپنے بازو پھیلا دیے۔ یہ لمحہ غیر متوقع تھا۔ ہاں، وہ اسے عزیز تھے، ہر نفرت، ہر دشمنی، ہر خوف کے بعد بھی۔ عوام نے اس جذباتی منظر کی توقع نہیں کی تھی اور اس پر جتنا شور اٹھا وہ حیران کن تھا۔ یہ رئیس اورنگزیب کی پہلی کھلی جذباتی شکست اور وفاداری کی سب سے بڑی جیت تھی۔ شور اور جذباتی دھڑکنیں اپنے عروج پر تھیں اور اگلے ہی پل اسپیکر پر ایک اور اناؤنسمنٹ ہوئی۔ اور اب وہ چہرہ جس کے قلم نے ڈارک سٹارز کی پوری کہانی لکھی، وہ مصنفہ جو آج رات کے سب سے بڑے خواب کی تخلیق کار ہیں۔ لیڈیز اینڈ جنٹلمین، پلیز ویلکم فلک عالمگیر۔ پردے کے پیچھے کھڑی فلک نے اپنے کپکپاتے ہاتھوں پر قابو پایا اور اپنے سرخ چہرے کے ساتھ اسٹیج پر قدم رکھا۔ وہ ایک سفید پری لگ رہی تھی جو آج سیاہ رات پر اتر رہی تھی۔ وہ جیسے ہی چند قدم چل کر آگے بڑھی، بے ساختہ رک گئی۔ وہ تینوں اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ اور پھر غیر متوقع طور پر رئیس نے فجر اور ولی کو وہیں چھوڑا اور مضبوط قدموں سے اس کی جانب بڑھا جہاں وہ خوف اور حیرت سے ساکت کھڑی تھی۔
خوشبوؤں میں رچا بسا رئیس اس کے قریب آن کھڑا ہوا۔ چلیں مصنفہ صاحبہ، اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ فلک نے ایک نظر اس کے ہاتھ کو دیکھا، پھر اس کی آنکھوں کو، اور پھر گہرا سانس لیتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا اور اپنے کپ کپاتے ہاتھ کو اس کے مضبوط ہاتھ میں رکھا۔ وہ اسے لے کر آگے بڑھ رہا تھا، ویسے ہی جیسے کوئی بادشاہ اپنی ملکہ کو اپنے دربار میں لاتا ہے۔ وہ اب سٹیج کے بیچ میں آ کے رکے۔ اسی لمحے رئیس کی طاقتور اور پر اعتماد آواز گونجی، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آج کی اس رات میں آپ سب کو رئیس گروپ کی جانب سے خوش آمدید۔ وہ اب سٹیج کے عین بیچ میں تھے۔ اس نے فلک کا تعارف کرایا جس نے ڈارک سٹارز کے کرداروں کو لکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک فاتح کی چمک تھی، اور اس لانچ کی کامیابی کی روح میری ٹیم اور مصنفہ فلک عالمگیر ہیں، جنہوں نے یہ ثابت کیا کہ عشق کی کہانیاں بھی سلطنتیں بنا سکتی ہیں۔ اس کی نظریں فرنٹ لائن میں بیٹھی ملکہ تیسر پہ پڑیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ دونوں نے اسبات میں سر ہلایا، سر ہلا کر ایک خاموش سلام پیش کیا۔ یہ طاقت کی دنیا کا غیر اعلانیہ سلام تھا۔ لانچ کا آغاز ہو چکا تھا۔ ولی، فجر اور فلک، جو آج رئیس کی نئی عجیب و غریب فیملی کا اعلان تھے، سٹیج سے نیچے اتر رہے تھے۔ کہانی نے اپنا سب سے بڑا راز فاش کر دیا تھا۔ رئیس ہیڈ آفس کی عظیم الشان عمارت، جو اب سے تھوڑی دیر پہلے تک طاقت کا نشان تھی، اس وقت ایک آسیب زدہ خالی قلعے کی طرح لگ رہی تھی۔ گراؤنڈ میں جاری لانچ کی تقریب کا شور اور موسیقی کی دھمک یہاں تک دھیمی گونج کی صورت میں آ رہی تھی۔ مینار اب اس عمارت کے اندرونی ہال میں تھی۔ اس کا رخ براہ راست اس خفیہ منزل کی جانب تھا جہاں کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر تھا۔ حیرت انگیز طور پر کہیں بھی کوئی سیکیورٹی گارڈ یا کوئی رکاوٹ دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ آگے بڑھی اور آخر کار اس ساؤنڈ پروف گلاس والے کمرے کے قریب پہنچی جس کے باہر رئیس کا تاج والا لوگو چسپاں تھا۔ اس نے ایک لمحے کو دروازے کو دیکھا اور پھر اپنے موبائل سے ایک مخصوص کوڈ ڈائل کیا۔ باری دروازہ ایک دھیمی وز کے ساتھ کھل گیا۔ اس نے اندر قدم رکھا۔ سرد ہوا، درجنوں اسکرینوں کی نیلی روشنی اور سرورز کی مسلسل گونج نے اس کا استقبال کیا۔ یہ جگہ جو اس کے سب سے بڑے دشمن کا دماغ تھی، اب اس کی دسترس میں تھی۔ اس نے سیکیورٹی کنسول کے سامنے آ کر ایک USB پورٹ تلاش کی اور اپنے ہاتھ میں موجود مختلف USB ڈیوائس کو اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا۔ چند خاموش کلکس کے بعد اسکرین پر چلتے تمام ڈیٹا اور کوڈز اچانک غائب ہو گئے اور ان کی جگہ ایک وقت ابھرا، بڑے خوفناک سرخ ہندسوں میں۔ اس کے چہرے پر ایک فاتح کی مسکراہٹ ابھر آئی۔ یہ وہ وقت تھا جب سال کی آخری رات، نیا سال شروع ہو رہا تھا۔ ٹھیک 1 گھنٹہ اور 30 منٹ بعد، یعنی رات کے 12 بجے، وہ وقت جب نئے سال کا آغاز ہوگا اور اس کی تباہی کا آغاز ہوگا۔ دوسری جانب گراؤنڈ میں جہاں شور اور روشنی کا سمندر تھا، میسم تمام حسیات کے ساتھ عقاب کی نظریں رکھے اپنے مقام پر کھڑا تھا۔ وہ ایک چھوٹی سی میز پہ رکھ کے ٹیبلٹ پہ لگا ہوا تھا۔ اسی لمحے اس کے ٹیبلٹ پر ایک غیر متوقع نوٹیفیکیشن ابھرا۔ ایک سیکیورٹی پروٹوکول ریڈ الرٹ ہو چکا تھا۔ میسم کی بھویں ہلکی سی سکڑی۔ وہ جانتا تھا یہ وار کہاں سے آیا تھا۔ کمانڈ روم پہ قبضہ ہو چکا تھا۔ اس نے فوراً دائیں جانب دیکھا۔ کچھ فاصلے پر اسے ولی نظر آیا۔ میسم نے اسے ایک خاموش، پریشان کن اشارہ کیا۔ اسے میسم کا اشارہ سمجھ آ گیا اور اس کے دل کی دھڑکن بے تحاشا بڑھ گئی۔ اس کا منصوبہ کامیاب ہو گیا تھا۔ اس نے فوراً فجر کی تلاش میں نظریں دوڑائیں۔ لانچ کا شور، ڈرونز کا اڑنا اور موسیقی، سب کچھ وہاں تھا۔ رئیس اور فلک سٹیج پہ موجود باقی ٹیم کے ساتھ فرنٹ لائن میں بیٹھے تھے۔ اس نے انہیں تو دیکھ لیا مگر فجر وہاں کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس لمحے اس نے اپنے دل کو پسلیوں سے ٹکراتے محسوس کیا۔ اس کے لب خشک ہو گئے۔ مینار تو اپنے بنائے جال میں آ گئی تھی مگر اس کا سب سے قیمتی اثاثہ فجر کہاں تھی؟ وہ اس شور میں، اس ہجوم میں کہاں چلی گئی تھی؟ اس کا چہرہ جو ابھی تک حفاظتی پیادے کا ٹھہراؤ لیے ہوئے تھا، ایک دم خوف سے سفید پڑ گیا۔ لانچ گراؤنڈ کی شور و گل سے چند قدم کے فاصلے پر ایک نجی لانچ کے باتھ روم میں گہری خاموشی تھی۔
فجر آئینے کے سامنے جھکی ہوئی تھی، ٹوٹی ہوئی نبض کی طرح اس کی دھڑکن تیز چل رہی تھی۔ اس نے اپنے چہرے پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے۔ ایک خوف تھا جو کسی جسمانی حملے سے زیادہ شدید تھا، وہ اسے گھیر چکا تھا۔ اسے رئیس کی حکمت عملی اور ولی کی سیکیورٹی پر بھروسہ تھا، مگر مینار؟ وہ جانتی تھی کہ مینار کا انتقام صرف ایک منصوبہ نہیں بلکہ ایک لا علاج جنون ہے۔ فجر نے چہرے پر ایک بار پھر پانی گرا کر آہستگی سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سیدھی آئینے میں پڑیں۔ وہ ساکت رہ گئی۔ اس کے بالکل پیچھے آئینے میں مینار کا عکس ابھرا۔ وہ اتنی خاموشی سے کھڑی تھی کہ جیسے وہ کوئی وجود نہیں بلکہ ایک سایہ ہو، سیاہ سوٹ اور بے رحم آنکھیں۔ ہیلو بیبی گرل۔ فجر جو جھکی ہوئی تھی آہستہ آہستہ سیدھی ہوئی۔ ٹھنڈے پانی کے قطرے اس کے چہرے سے ٹپک رہے تھے۔ اس نے وحشت پر قابو پاتے ہوئے انتہائی دھیمے لہجے میں پوچھا، آپ اندر کیسے آئیں؟ اس کی بات سنتے ہوئے مینار کے لبوں پر ایک تمسخرانہ مسکراہٹ ابھری۔ میرے لیے مشکل نہیں ہے کسی کا بھی پاس لینا یا روپ لینا، مجھے دیواریں نہیں روک سکتی۔ تم نے ابھی تک یہ نہیں سمجھا؟ فجر نے اپنی مٹھی بھینچ لی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ خوف کا لمحہ تھا۔ آپ ہمارا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتی؟ اس کی بات پر سینے پہ ہاتھ باندھی کھڑی مینار ایک قدم آگے آئی۔ وہ عین اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ ان دونوں کے درمیان صرف چند انچ کا فاصلہ تھا۔ ایک ہی چہرے، دو مختلف تقدیروں کی حامل خواتین آمنے سامنے تھیں۔ تم چاہتی ہو نا میں یہ کھیل ختم کر دوں؟ تو چلو ڈیل کرتے ہیں۔ فجر نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر اس نے اپنی آستین سے اپنا چہرہ آہستہ سے صاف کیا۔ میک اپ اور ہر قسم کی آرائش سے صاف چہرہ صرف سچ بول رہا تھا۔ میں آپ پر بھروسہ کیوں کروں؟ مینار استہزائیہ نظر اس پہ ڈالتے ہوئے اس کے بالکل قریب جھکی۔ تمہارے پاس اور کوئی آپشن ہے؟ اس سچ نے فجر کے دل میں ایک ٹھنڈی لہر دوڑا دی۔ فجر نے تیز ہوتی دھڑکنوں پر قابو پایا اور پھر پلٹ کر اسے دیکھا۔ اب آئینے میں فجر کی پشت تھی اور مینار کا سراپا۔ کیا چاہتی ہیں؟ مینار سیدھی ہوئی اور اس کی آنکھوں میں انتقام کی آگ پوری شدت سے بھڑک اٹھی۔ معافی۔ اس نے نظریں فجر کے چہرے پر جمائیں۔ رئیس اورنگزیب مجھ سے معافی مانگے، گھٹنوں پہ آ کے اپنا جرم قبول کرے دنیا کے سامنے، اس مائک پر جہاں وہ کھڑا اپنی جیت کا اعلان کرنے والا ہے۔ فجر کے چہرے کی رنگت ایک دم بدلتی چلی گئی۔ اس کا خوف اب شدید وحشت میں بدل گیا۔ وہ جانتی تھی کچھ بھی ہو جائے رئیس معافی نہیں مانگتا، کبھی نہیں۔ یہ اس کے وجود کا انکار تھا۔ وہ مر جائے گا مگر سر نہیں جھکائے گا۔ وہ کبھی ایسا نہیں کریں گے۔ اس کی آواز دور سے آتی سنائی دیتی تھی۔ تو پھر تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا، اس کا غرور بچانا ہے یا اس کی زندگی؟ مینار نے پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے باہر کا شور آ رہا تھا، پھر اس نے مسکراتے ہوئے فجر کے کندھے پر آہستہ سے ہاتھ رکھا۔ تمہارے پاس 20 منٹ ہیں۔ 20 منٹ میں مجھے سگنل دے دو ورنہ نیا سال اس کے تابوت کے ساتھ شروع ہوگا۔ وہ ایک سائے کی طرح مڑی اور ایک خاموش دھند کی طرح وہاں سے غائب ہو گئی۔ فجر وہیں کھڑی رہی۔ اس کا ہاتھ ابھی بھی اس جگہ تھا جہاں مینار نے چھوا تھا۔ وحشت سے اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ وہ کمرے میں اکیلی تھی مگر وہ جانتی تھی کہ اس وقت اس کا سارا وجود مینار کے قبضے میں ہے۔ دشمنوں سے لڑنا آسان ہوتا ہے مگر اپنے ہی سائے سے لڑنا یہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ اسٹیج پر تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ ہزاروں لوگوں کا ہجوم سانس روک کے منتظر تھا۔ ٹھنڈی ہوا میں صرف ایک دھیمی پر اسرار موسیقی کی دھن تھی۔ پھر ایک تیز نیلی اسپاٹ لائٹ رن وے کے آغاز پر پڑی۔ اسپیکر پر آواز ابھری، خواتین و حضرات، کائنات کا پہلا اصول، ہر روشنی اندھیرے سے جنم لیتی ہے۔ پیش خدمت ہے ڈارک سٹار جیولرز کا پہلا شاہکار، ستاروں کا قفس۔ ایک ماڈل جو مکمل سیاہ لباس میں ملبوس تھی جیسے وہ رات کا مجسمہ ہو، رن وے پر نمودار ہوئی۔ اس کی گردن پر وہ ہار تھا۔ یہ ہار گردن کے گرد یوں بیٹھتا تھا جیسے روشنی کو قید کر لیا گیا ہو۔ چاندی جیسی دھات میں 3 سیاہ ہیرے جڑے تھے جو دیکھنے میں اندھیرے جیسے لگتے مگر اندر کہیں سرخی کی مدھم چمک سانس لیتی تھی۔ ان پتھروں کے درمیان باریک دھات کے ریشے بنے تھے جیسے خلا میں دور دور ستارے ایک ہی لڑی میں بندھے ہوں۔ جب روشنی پڑتی تو لمحے بھر کے لیے وہ قید چمک جاگ اٹھتی جیسے کسی دل نے سینے میں کروٹ لی ہو۔
ہجوم کی تالیوں اور کیمروں کی فلیش لائٹس کے درمیان وہ ماڈل رن وے پر چل رہی تھی اور اس کے پیچھے نصب LED میں اس جیولری کی نمائش جاری تھی۔ رئیس جو ملکہ تیسر اور فلک کے ساتھ فرنٹ لائن میں بیٹھا تھا، اس کا فون اس کی جیب میں تھر تھرا اٹھا۔ یہ کوئی عام کال نہیں تھی، یہ وہ سگنل تھا جس کا اسے خوف تھا۔ اسکرین پر پرائیویٹ نمبر چمک رہا تھا، اس کا دل تیزی سے دھڑکا، گلے کی گلٹی ڈوب کے ابھری۔ اس نے ملکہ تیسر کی طرف دیکھ کر انتہائی شائستگی سے ایکسکیوز کیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا شور سے کچھ فاصلے پر اسٹیج کے پیچھے اندھیرے میں آ گیا، پھر اس نے فون کان سے لگایا۔ ہیلو، آخری میٹ اپ کر لیں، میں آ گئی ہوں، تم کہاں ہو؟ رئیس کی آنکھیں سکڑ گئیں، مینار کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ یا لانچ کے ساتھ ساتھ اسکرین پر اپنی تباہی دیکھنا چاہتے ہو؟ رئیس کچھ نہ بولا، اس کے ہونٹ بھینچ گئے۔ فجر میرے پاس ہے۔ یہ جملہ ایک بومب کی طرح گرا۔ اسے لے جانا آسان نہیں تھا تو کیا وہ خود گئی تھی؟ اس نے بے ساختہ ہجوم کی جانب دیکھا، اتنے لوگوں میں وہ کہاں دکھائی دیتی؟ تمہاری طرف میرا کچھ ادھار ہے رئیس، چکانے کا وقت آ گیا ہے، تمہاری ہی سلطنت کے کمانڈ روم میں ہوں، آ جاؤ۔ کال کٹ گئی۔ رئیس نے فوراً فون بند کر دیا، اس کا دماغ ایک سیکنڈ میں ہزاروں فیصلے کر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ پلٹا، اسے میسم اپنی جانب برق رفتاری سے آتا دکھائی دیا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا مگر اس کی آنکھوں میں شدید پریشانی تھی۔ باس، مجھے جانا ہوگا، جس کا خوف تھا وہی ہو رہا ہے۔ کمانڈ روم؟ نہیں، وہ یہاں اکیلی آئی ہے، اس نے اپنے لوگوں کو مال کی جانب بھیجا ہے۔ یہ ڈائیورژن ہے، اگر وہاں کچھ ہوا، کوئی حادثہ، کوئی دھماکہ تو سب برباد ہو جائے گا، سینکڑوں لوگ۔ رئیس نے اس کی بات کاٹی۔ اس کی ترجیحات واضح تھیں۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں یہاں دیکھ لوں گا۔ میسم نے سر ہلایا اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ اسٹیج پر اب دوسری ماڈل آ چکی تھی۔ اسپیکر پر آواز گونجی، اور اب شب گل۔ ماڈل نے اپنا ہاتھ اٹھایا جس پہ وہ انگوٹھی تھی۔ یہ انگوٹھی گلاب کی کلی کے روپ میں تھی مگر عام گلاب نہیں۔ اس کے پنکھڑیوں کی جگہ باریک کانٹے ابھرے ہوئے تھے اور بیچ میں وہ نایاب سیاہ ہیرا جڑا تھا جس کے اندر سرخی کا سایہ چھپا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کلی خون میں ڈوبی ہو۔ جب کوئی اسے پہنتا تو دل کی دھڑکن کے ساتھ ہیرے میں ہلکی سرخ چمک جاگتی اور بجھتی، جیسے زیور نہیں، کوئی زندہ وجود ہو جو دل کے ساتھ سانس لیتا ہو۔ رئیس نے گھوم کر دیکھا۔ چند قدم کے فاصلے پر ولی کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا مگر اس کے بھینچے ہوئے جبڑے بتا رہے تھے کہ وہ فجر کی غیر موجودگی جان چکا ہے۔ رئیس نے اسے دیکھا، گہرا سانس لیا اور اس کی جانب بڑھا۔ وہ اس کے قریب پہنچ کر رک گیا، گہری نظروں سے اسے دیکھا جو خود پہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا، غصہ، نفرت اور اذیت، لیکن بولا کچھ نہیں۔ مجھے جانا ہوگا۔ رئیس نے گفتگو کا آغاز کیا۔ میں ساتھ آؤں گا۔ نہیں، ابھی نہیں۔ رئیس نے اس کی بات کاٹی۔ اس نے اپنی کلائی پر گھڑی دیکھی۔ 11:01۔ تمہیں اسے لے کے یہاں سے نکلنا ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ اس نے ولی کے کندھے پر مضبوطی سے ہاتھ رکھا۔ ولی کی آواز میں پہلی بار دراڑ پڑی۔ اگر فجر کو کچھ، وہ اسے نہیں مارے گی۔ رئیس نے فوراً کہا، اس کا نشانہ میں ہوں، بھروسہ رکھو، وہ اسے صرف استعمال کر رہی ہے۔ مجھے اس پہ بھروسہ نہیں ہے۔ مجھ پہ ہے؟ رئیس نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ولی کے لب بھینچ گئے۔ فی الوقت اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ اسے اپنے جانے کا راستہ صاف کرنا تھا۔ وقت بہت کم تھا۔ بس 20 منٹ دے دو مجھ پہ بھروسہ رکھو، اور دھیان رکھنا اسے پتہ نہ چلے کہ آج رات میں نہیں بلکہ تم دونوں یہاں سے جا رہے ہو، سمجھ رہے ہو نا؟ تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں اسے یہاں سے لے کے جانا ہے۔ رئیس اسے جانچتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ولی نے گہرا سانس لیتے آہستگی سے مگر مضبوطی سے اثبات میں سر ہلایا۔ رئیس نے اس کا گال تھپتھپایا، ایک سربراہ کی طرح، ایک بادشاہ کی طرح، اور پھر وہ پلٹا اور ہیڈ آفس کے اس ونگ کی جانب بڑھ گیا جس میں کمانڈ روم تھا۔ موت کی سی سردی تھی۔ پیچھے کھڑے شخص نے بے ساختہ اپنا سر تھام لیا۔ وقت بہت کم تھا۔ وہ تیزی سے ایک جانب بھاگا۔ اسے مطلوبہ کام کر کے 20 منٹ کے اندر واپس یہیں پہنچنا تھا۔ اسٹیج پر ڈارک سٹارز کی لانچ جاری تھی۔ اسپیکرز پر اناؤنسمنٹ چل رہی تھی۔ ٹیمیں مستعدی سے کام کر رہی تھیں مگر کچھ لوگوں کی زندگی ہمیشہ کے لیے پلٹنے جا رہی تھی۔ کمانڈ روم میں سرورز کی دھیمی گونج تھی۔ ہوا ٹھنڈی تھی اور نیلی اسکرینوں کی روشنی ماحول کو مزید سرد بنا رہی تھی۔
کمان روم کے ٹھیک اس آئیوری مربع پر جو باقی فرش سے مختلف تھا 2 کرسیاں اور ایک میز رکھی تھی۔ ایک کرسی پہ فجر بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ پشت سے مضبوطی سے بندھے ہوئے تھے، اس کی آنکھیں زخمی تھیں، رونے سے سرخ پڑ چکی تھیں۔ مینار جانتی تھی وہ ہاتھ چلانے میں ہچکچاتی نہیں تھی، اس لیے اسے باندھ دیا گیا تھا، جبکہ خود دوسری جانب کرسی کے پیچھے کھڑی تھی، ایک بازو کرسی کی پشت پہ ٹکائے، نظریں فجر کے چہرے پر تھیں۔ تمہیں رئیس عزیز ہے مگر میں نہیں۔ آپ نے اپنی جگہ خود چھوڑی، میں نے کبھی آپ کا برا نہیں چاہا، مگر آپ نے مجھے اس جنگ میں گھسیٹا۔ فجر کی آنکھیں اور آواز دونوں زخمی تھیں۔ اس سے پہلے کہ مینار کوئی جواب دیتی، کمان روم کا ساؤنڈ پروف دروازہ ایک ہس کے ساتھ کھل گیا اور رئیس اندر داخل ہوا۔ اس کا مفلر اب ہٹ چکا تھا، سفید ڈریس شرٹ کے بازو کوہنیوں تک فولڈ تھے اور اس کے چہرے پر برفانی سختی تھی۔ مینار نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کا استقبال کیا۔ آئیے رئیس صاحب، آپ کا ہی انتظار تھا۔ وہ کرسی سے ہٹ گئی، اس نے رئیس کو وہاں بیٹھنے کا اشارہ کیا، فجر کے بالکل سامنے۔ رئیس نے اسے مکمل طور پر نظر انداز کیا، اس کی ساری توجہ صرف فجر پر تھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور فجر کے سامنے والی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ تم ٹھیک ہو؟ آواز میں وہ پرواہ جو اس نے دنیا سے چھپا رکھی تھی۔ فجر نے بمشکل اسبات میں سر ہلایا۔ رئیس نے اس کے جواب پر ضبط سے آنکھیں میچیں، وہ جانتا تھا وہ ٹھیک نہیں تھی۔ اس نے آنکھیں کھولیں۔ تمہیں پتہ ہے تمہیں یہاں کیوں بلایا گیا ہے؟ مینار نے کہا۔ بگ بی، آپ ان سے معافی نہیں مانگیں گے، آپ ان کے لیے گھٹنوں پہ نہیں آئیں گے، ہرگز نہیں۔ اس سے پہلے کہ رئیس جواب دیتا، فجر کی ٹوٹی ہوئی آواز ابھری۔ مینار کے چہرے پر استہزائیہ مسکراہٹ ابھری۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو بیبی گرل۔ مینار اپنی جیکٹ کی جیب سے ایک چھوٹی سی سائلنسر لگی پستول نکالتے ہوئے آگے بڑھی۔ اگلے ہی لمحے وہ جھکی اور پھر پھٹ، بنا آواز کیے گولی رئیس کی پنڈلی کو چیرتی ہوئی گزر گئی۔ وہ ایک اذیت ناک دبی ہوئی کراہ کے ساتھ آگے کو جھک گیا۔ درد کی شدید لہر نے اس کے وجود کو جکڑ لیا۔ اگلے ہی لمحے وہ سیدھا ہوا اور اٹھنے کی کوشش کی، مگر مینار نے پستول کا رخ فجر کی جانب کر لیا، جبکہ فجر کی آنکھیں خوف سے پھٹ گئیں۔ نہیں، نہیں، وہ اپنی جگہ سے اچھلی، مگر مینار بجلی کی سی تیزی سے اس کے پیچھے آ چکی تھی اور پستول کی ٹھنڈی دھاتی نوک اس کی گردن پر جما دی تھی۔ فجر کا سانس جیسے اٹک گیا، اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا مگر وہ ہل نہیں سکتی تھی۔ رئیس کی پنڈلی سے خون تیزی سے بہہ کر فرش پہ پھیل رہا تھا۔ یہ غیر متوقع تھا، اتنا تیز، اتنا بے رحم۔ میں جانتی ہوں تم گھٹنوں پہ نہیں آؤ گے، مگر میں انہیں توڑنا چاہتی ہوں۔ رئیس نے تکلیف کو ضبط کرتے ہوئے، کراہتے ہوئے خود کو سیدھا کیا۔ اس کا چہرہ پسینے سے بھیگ چکا تھا مگر آنکھوں میں وہ نفرت تھی جو صرف مینار معراج کے لیے مخصوص تھی۔ مینار اب فجر کے کان کے قریب جھکی، جس کی نظریں فرش پہ پھیلتے خون پہ جمی تھیں۔ تم جسے اپنا مسیحا سمجھتی ہو، تم جانتی بھی ہو اس نے تمہاری پیشانی پر پستول کب رکھی تھی؟ فجر صدمے کسی حالت میں تھی۔ جب تم صرف 1 سال کی تھی، ہے نا رئیس؟ اس نے رئیس کو گھورتے ہوئے کہا، جبکہ رئیس کے چہرے پر اذیت ہی اذیت تھی۔ اسے یاد تھا، سب واضح تھا، مگر وہ یاد کرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ 14 سال کی عمر میں نہیں ملا تھا، وہ اس سے اس وقت ملا تھا جب وہ 1 سال کی تھی اور وہ 18 کا۔ جعفر عالم کی موت اور خود پہ ہوئے اٹیک کے بعد وہ سنبھل چکا تھا۔ اس نے اپنے خاندان کا بچا کچا بزنس سنبھال لیا تھا۔ تب اسے خبر ملی تھی کہ معراج الدین کے گھر بیٹی ہوئی ہے۔ وہ گیا تھا، دیکھنے نہیں، مارنے۔ 1 سالہ بچی جھولے میں سو رہی تھی۔ ترنم بیگم سپاٹ چہرہ لیے بیٹھی تھیں۔ وہ اس بچی کو نفرت سے دیکھتا رہا، وہ اسے مار دینا چاہتا تھا، وہ معراج الدین کے نام کو مٹا دینا چاہتا تھا۔ اس نے پستول نکالی، اس کی پیشانی پر رکھی، مگر پھر اس نے پستول ہٹا لی۔ ابھی نہیں، آپ کی بیٹی پر میرا سایہ ہمیشہ رہے گا، موت کا سایہ، اور ایک دن میں اسے اپنے ہاتھوں سے مار ڈالوں گا۔ وہ لوٹ گیا تھا۔ ماضی کا منظر رئیس کے ذہن کے پردے پر ختم ہوا تو مینار کی زہریلی آواز سنائی دی۔ تمہیں یہ اتنا عزیز کیوں ہے فجر؟ اس نے تمہیں مارنے کے لیے جال بچھایا تھا۔ وہ فجر کے کان میں سرگوشیاں کر رہی تھی۔ یہ تمہیں ہر صورت مار دیتا اگر اسے تم سے محبت نہ ہوئی ہوتی۔ اس کے الفاظ زہر انڈیل رہے تھے۔ فجر تو جیسے بحری ہو چکی تھی، اور رئیس، وہ اپنی ٹانگ کے زخم اور اپنی روح کے زخم دونوں سے بیک وقت خون بہا رہا تھا۔
کمرے میں صرف 3 آوازیں تھیں، سرورز کی مسلسل گونج، فجر کی دبی دبی سسکیاں اور رئیس کی ٹانگ سے بہتے خون کے فرش پہ ٹپکنے کی مدھم آواز۔ مینار فجر کی پشت پر کھڑی تھی جبکہ آنکھیں رئیس پر مرکوز تھیں۔ اس نے تمہارے ساتھ برا کیا، میرے ساتھ برا کیا، مگر تم کیسے بھول گئیں؟ تم اس کی جانب کیوں ہو گئیں فجر؟ تم تو ملکہ ملعون تھیں، تم میری تخلیق تھیں، تم نے ایسا کیوں کیا؟ فجر کے ہونٹ بھنچے ہوئے تھے، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر چکی تھیں، وہ منہ بھینچے بے آواز رو رہی تھی۔ وہ کیا جواب دیتی کہ عقیدت منطق سے نہیں ہوتی؟ تمہیں پتہ ہے جو تمہیں بچاتا ہے وہ مسیحا نہیں ہوتا۔ اس کی آنکھیں ایک لمحے کو ماضی میں بٹکیں، اور بچ جانے کے بعد جسے سب سے پہلے مارا جاتا ہے وہ مسیحا ہوتا ہے، جیسے میں نے کیا تھا۔ وہ رات جب جعفر عالم فجر کو ترنم بیگم کے حوالے کر کے واپس آیا تھا، اس نے پہلے مینار سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے غیر قانونی طریقے سے ملک سے باہر بھجوا دے گا، مگر اس کا ارادہ بدل گیا، وہ اسے مارنے آیا تھا۔ پستول کی ٹھنڈی نوک اس نے مینار کی گردن پہ رکھی تھی، اور اس روز وہ پہلی بار لڑی تھی۔ مر تو وہ چکی تھی، مگر اب ایسے نہیں مرنا تھا۔ اس نے جعفر عالم کو مار ڈالا تھا، اور جیسے ہی گھر سے باہر نکلی، باہر کھڑے اس کے آدمیوں نے اسے پکڑ لیا۔ انہوں نے ہی اسے افغانستان کی قبر جیسی دلدل میں پہنچایا تھا۔ جعفر عالم کی موت جو آج تک ایک معمہ تھی، آج سچ سامنے آیا تھا۔ اسے مینار معراج نے مارا تھا اپنے دفاع میں۔ رئیس نے ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکالا تھا، وہ صرف اپنی ٹانگ پر دباؤ ڈالے درد کو ضبط کیے بیٹھا تھا۔ تمہیں ان لوگوں سے محبت کیوں ہے فجر، جنہوں نے تمہیں اتنی تکلیف دی ہے؟ فجر کی سسکیاں ابھرتی رہیں، وہ کچھ نہ بولی۔ اور ہاں، یاد آیا، اس نے ایک اسکرین کی جانب اشارہ کیا جس پہ سرخ ہندسوں میں ٹائمر چل رہا تھا۔ 40 منٹ، صرف 40 منٹ باقی تھے۔ میں چاہتی ہوں رئیس کہ تم اپنی غلطی مانو، اپنے جرم کا اقرار کرو کہ تم نے مجھے اندھیروں کی دنیا میں دھکیلا۔ اس کی آواز اب کسی جج کی طرح گونج رہی تھی۔ تم پوری دنیا کے سامنے اعتراف کرو کہ تم مینار معراج کے قاتل ہو، ورنہ دنیا یہ دیکھے گی۔ اس نے دوسری اسکرین کی طرف اشارہ کیا جہاں ایک ویڈیو چلنے لگی۔ یہ کوئی 4.5 سال پرانی ویڈیو تھی جس میں رئیس نے شکور اور اس کے بیٹے کو بے دردی سے مارا تھا۔ یکے بعد دیگرے بہت سی ویڈیوز چلنے لگیں، اس کے کچھ جرائم کے ثبوت۔ وہ لب بھینچے دیکھ رہا تھا جبکہ فجر کی نظریں ابھی تک خون پہ جمی تھیں جو بہتا جا رہا تھا۔ تم جانتے ہو اس کو روکا نہیں جا سکتا، یہ اسی صورت میں ممکن ہے اگر تمہاری یہ سلطنت تباہ ہو جائے، سب دھماکے سے اڑ جائے۔ نہیں؟ وہ دلکشی سے مسکرائی۔ تمہیں پتہ ہے میں نے تمہاری تباہی کا جال بہت پہلے بننا شروع کر دیا تھا۔ میں نے بہت انتظار کیا رئیس، آج کے دن کا۔ اس نے شیر کے شکار کے لیے ہرن کا چارہ ڈالا تھا، اور وہ ہرن فجر تھی۔ اس کھیل کا آغاز فجر کی پیدائش پر ہی ہو گیا تھا۔ اس نے فجر کو ایسا بنایا تھا کہ وہ رئیس سے نفرت کرے، اس نے ایسے حالات پیدا کیے کہ وہ دونوں قریب آئیں۔ کیا کچھ نہیں کیا تھا اس نے کہ فجر رئیس سے نفرت کرے، لیکن وہ رئیس کے بجائے اس کے ہی خلاف ہو گئی۔ مگر مینار کے پاس بہت سے راستے تھے۔ میں نے 26.5 سال انتظار کیا، جانتے ہو یہ کتنا لمبا عرصہ ہے؟ اس کی آواز میں پہلی بار صدیوں کا درد ابھرا۔ 39 منٹ بعد یہ ویڈیوز تمہارے ہی سلطنت کے سرور سے تمہاری ہی لانچ پارٹی میں اسکرین پر اپلوڈ ہوں گی، اور اس کے ساتھ اسے پوری دنیا دیکھے گی۔ وہ اسکرین کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ لیکن صرف یہ نہیں بلکہ یہ بھی۔ اس نے ایک اور بٹن دبایا، دوسری اسکرین روشن ہوئی۔ اسکرین پر فجر نظر آ رہی تھی، وہی چہرہ، وہی آنکھیں، مگر وہ فرقان گردیزی کا گلا کاٹ رہی تھی۔ فجر معراج نے فرقان گردیزی کا قتل کیا، وہ شخص جو اس کا باپ بھی تھا۔ فجر کی آنکھیں پھٹ پڑیں، اس کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ وہ سارے جرائم جو مینار نے فجر کے روپ میں کیے تھے وہ سب اپلوڈ ہونے والے تھے۔ کون یقین کرتا کہ یہ وہ نہیں تھی؟ رئیس نے درد کی شدت سے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ اس اسکرین کو دیکھا۔ اس کے ہاتھ لرز اٹھے۔ مینار نے رئیس کے قریب آتے سرگوشی کی۔ اب تم کس کو بچاؤ گے رئیس؟ اس نے ایک اسکرین پر اشارہ کیا۔ خود کو؟ اپنی سلطنت کو؟ پھر دوسری اسکرین پر اشارہ کیا۔ یا اپنی لاڈلی کو؟ پہلی بار اس کی ہنسی سنائی دی۔ اس نے نہ کوئی حملہ کیا تھا، نہ وہ لوگوں کو لائی تھی، اس نے صرف ایک جال بنا تھا، ملکہ عنکبوت کی طرح۔ اس کی مٹھی میں رئیس کی کمزوری تھی، وہ کمزوری جسے اس نے ہی پیدا کیا تھا۔
وہ شکاری تھی اور شکار کے لیے اس نے چارہ ڈالا تھا۔ کئی سال پہلے یہ کھیل شروع کیا تھا، پرفیکٹ کھیل، جیسا چاہا تھا بالکل ویسا ہی ہو رہا تھا۔ فجر اس کے خلاف تھی تو کیا ہوا؟ رئیس کی کمزوری وہ ابھی بھی تھی۔ وہ فجر کو ایک انتخاب کے طور پر لائی تھی۔ میں اتنے سالوں سے تمہارے ناک کے نیچے یہ کھیل کھیلتی رہی اور افسوس تمہیں پتہ بھی نہیں چلا۔ سمجھ نہیں آتا لوگ تمہیں بادشاہ کیوں کہتے ہیں۔ اس نے نخوت سے آنکھیں گھمائیں۔ تم بادشاہ کہلانے کے لائق نہیں ہو۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتی، فجر کی شدت ضبط سے پھٹی پھٹی لرزتی ہوئی آواز سنائی دی، مجھے نفرت ہے آپ سے۔ مینار نے پلٹ کر دیکھا، فجر کے ہاتھ بندھے تھے اور اپنی کرسی پر تڑپ رہی تھی، ہاتھوں کو کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شدید نفرت۔ اس کی آواز سسکیوں میں گھٹ گئی۔ میں نفرت کرتی ہوں خود سے، کیونکہ یہ چہرہ آپ کا ہے۔ یہ وہ گلے میں اٹکے آنسوؤں کے پھندے کے باعث ٹھیک سے بول نہیں پائی۔ مینار کے چہرے پر استہزاء ابھرا۔ تم اس شخص کی وجہ سے مجھ سے نفرت کرتی ہو؟ نہیں، فجر چیخی، میں آپ کی وجہ سے آپ سے نفرت کرتی ہوں۔ آپ نے اپنی جگہ خود چھوڑی تھی۔ مجھے استعمال کرنا بند کریں۔ میں آپ کو کچھ نہیں مانتی، نہ ماں نہ بہن، اب کچھ بھی نہیں۔ وہ لرز رہی تھی، اس کا چہرہ، اس کی آنکھیں سب بھیگ چکی تھیں۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے آپ سے ڈرنا یا آپ کی بات ماننا مجھ پہ فرض ہے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ میں آپ کو ماں نہیں مانتی، کیونکہ میری ماں ترنم عالمگیر ہے۔ مینار نے خاموشی سے اسے دیکھا، سنا اور پھر ایک گہری سرد سانس بھری۔ ترنم عالمگیر؟ وہ ہنسی، میرے سوا تمہارا کوئی بھی نہیں ہے فجر، سمجھ رہی ہو نا؟ شاید تم بھول گئی ہو، اماں نے تمہیں کبھی نہیں اپنایا، وہ تم سے نفرت کرتی ہیں۔ انداز سراسر تپانے والا تھا۔ دیکھنا چاہو گی؟ وہ واپس اسکرین کی جانب مڑی اور ریموٹ سے ایک اور اسکرین آن کی۔ دیکھتے ہیں ترنم عالمگیر صاحبہ نے تمہارے لیے کیا پیغام بھیجا ہے۔ جو اپنی بیٹی کی نہ ہوئی تمہاری کیسے ہوں گی؟ اسے شاید یہ ایک ہی دکھ تھا، ترنم عالمگیر کے اسے دھتکار دینے کا دکھ۔ اسے لگتا تھا اس کی واپسی پر خوش ہونے والی وہ پہلی عورت ہوں گی، مگر نہیں۔ وہ پہلی عورت تھیں جنہوں نے کہا تھا کہ وہ کیوں واپس آئی۔ کچھ دیر بعد اسکرین پر ایک چہرہ ابھرا، اماں کا چہرہ، ترنم عالمگیر کا چہرہ۔ ان کے پیچھے دو نقاب پوش کھڑے تھے۔ فجر کا دل ساکت ہو گیا۔ اماں، اس کے لبوں سے دھیرے سے پھسلا۔ ترنم عالمگیر نے اسکرین پر دیکھا اور اس جال سے جڑے تینوں افراد انہیں نظر آئے۔ کرسیوں پر بیٹھے فجر اور زخمی رئیس، ان کے قریب کھڑی مینار۔ اماں کی آنکھیں بھرنے لگیں، جھریوں زدہ چہرے پر تکلیف کے گہرے آثار تھے۔ اماں، آپ ٹھیک ہیں؟ فجر نے بے چینی سے پوچھا۔ وہ ٹھیک ہیں، انہیں کچھ نہیں ہوگا۔ جواب مینار کی طرف سے آیا تھا۔ وہ زخمی نگاہوں سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ ترنم عالمگیر کو اپنی بیٹی کے مرنے پر شاید اتنا دکھ نہیں ہوا ہوگا جتنا اس کے اس روپ میں لوٹ آنے پر ہوا تھا۔ اماں، فجر نے بڑے دنوں بعد انہیں پکارا تھا۔ میں نے پوری زندگی تمہیں اپنوں سے دور رکھا، تمہیں چھپا کے رکھا کیونکہ تم ملعون تھیں۔ آواز کانپ رہی تھی مگر نظریں فجر پر تھیں، جبکہ یہ سن کر فجر کی روح تک جل گئی۔ تمہیں ملعون سمجھا، تمہیں ملعون بنایا، میں تمہیں بچا کے رکھتی رہی، جانتی ہو کیوں؟ فجر کے چہرے پر تکلیف مزید بڑھ گئی۔ میں نے تمہیں رئیس سے دور رہنے کو کہا کیونکہ میں تمہیں نہیں بچا رہی تھی۔ اماں نے نظروں کا زاویہ رئیس کی جانب کیا جو درد سے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے سے پسینہ ٹپک رہا تھا۔ میں تم سے رئیس کو بچا رہی تھی۔ ان کے لہجے میں ایک پرانا درد تھا۔ ان کے اس انکشاف نے فجر کو سن کر دیا۔ میں تم سے نفرت کرتی رہی کیونکہ میں تمہیں گردیزیوں کا خون سمجھتی رہی۔ بریکٹ مینار نے وہ لفافہ انہیں بھجوایا تھا جس میں لکھا تھا کہ فجر رئیس کے لیے تحفہ ہے، وہ اس کی موت ہے۔ بس تب سے ہی ترنم عالمگیر آنے والے مستقبل کا نقشہ کھینچ کر خوف زدہ ہو چکی تھی۔ مجھے لگتا تھا تم تباہی لاؤ گی، بالکل ویسے ہی جیسے تم۔ ان کی آواز گلے میں ہی گھٹ گئی۔ مینار کی گردن مزید اونچی ہو گئی، ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ گئی۔ جیسا اس نے سوچا تھا ویسے ہی ہوا تھا۔ جبکہ فجر حیرانی سے اماں کو دیکھ رہی تھی، جبکہ اماں کی نگاہیں اس بار مینار پر جا رکیں۔ کہیں نہ کہیں میں جانتی تھی تم ایک دن لوٹ آؤ گی، میرا دل کہتا تھا۔ ان کی آنکھوں میں اب نفرت کے جذبات ابھرے۔ کاش تم مر جاتی رئیس کے ہاتھوں، کاش اس رات واقعی تم مر جاتی۔ مینار کی مسکراہٹ غائب ہو گئی، چہرہ پل بھر کو سفید پڑا۔ میں جانتی ہوں میں نے تمہارے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، لیکن میں آج کہتی ہوں۔ انہوں نے فجر کو دیکھا، آنسو ضبط کرنے کی کوشش کی۔ میری ایک ہی بیٹی ہے اور اس کا نام فجر ہے۔ زندہ رہنا فجر،
زندہ رہنا، سانس رکنا کسے کہتے ہیں، یہ فجر کو آج محسوس ہوا تھا۔ وہ ہنسنا چاہتی تھی مگر نہیں، وہ ہنس نہیں پائی۔ لبوں کے درمیان ایک ہلکی سی لکیر ابھری اور پھر وہ منہ بھینچ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ یوں لگا جلتے تپتے وجود کو سکون مل گیا ہو۔ جبکہ مینار نے ہاتھ میں پکڑا ریموٹ، پوری طاقت سے اسکرین پر دے مارا۔ اسکرین سیاہ ہو گئی، اماں جا چکی تھیں۔ کمرے میں اب بھی 3 لوگ تھے، رئیس کا ٹپکتا لہو، فجر کی سسکیاں اور مینار کا شدت سے چلتا سانس۔ اس نے ٹائمر دیکھا، 30 منٹ، صرف 30 منٹ بچے تھے۔ وہ گہرا سانس لیتے ہوئے رئیس کی جانب بڑھی۔ جیکٹ کی جیب سے اس نے ایک چھوٹا سا شیشے کا جار نکالا، وہ جار جو زرتاشت نے رئیس کے پرائیویٹ کمرے سے چرایا تھا۔ اس نے جار کو میز پر رئیس کے سامنے رکھا۔ تمہیں میں آپشن دیتی ہوں رئیس، جیسے سالوں پہلے تم نے مجھے دیا تھا، چننا تمہیں خود ہے۔ آواز اب برف جیسی سرد تھی۔ موت چنو یا اپنے ساتھ ساتھ اپنی محبت کی تباہی۔ تو کیوں نہ ماضی کے منظر کو دہرایا جائے، زہر کا بدلہ زہر، موت کا بدلہ موت۔ رئیس نے سر اٹھا کر اس شیشی کو دیکھا۔ تو کیا زرتاش، کیا اس کی بہن واقعی چاہتی تھی وہ مر جائے؟ اذیت کی ایک نئی لہر اس کے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ یہ زہر کی گولیاں، یہ اس نے تب سے جمع کرنی شروع کی تھیں جب سے مینار انہیں کھا کے مری تھی۔ اس کے بعد وہ کسی نہ کسی دشمن اور دھوکے باز کی موت پر ہمیشہ اس شیشی میں گولی کا ایک اضافہ کرتا تھا، اور آج وہی اس کے سامنے تھی، اس کے اپنے گناہوں کا مجموعہ۔ ویسے تمہاری بہن شاید تمہاری باتوں میں آ گئی تھی۔ آخری ملاقات میں اس نے مجھے یہ شیشی نہیں دی بلکہ چلتی گاڑی سے باہر پھینک دی۔ اس نے مزید اس کھیل کا حصہ بننے سے انکار کر دیا۔ وہ اس کے تاثرات جان چکی تھی، اس لیے اضافہ کیا، جبکہ رئیس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو امید جاگی۔ تمہاری بہن کے دل میں بھائی کی محبت جاگ اٹھی ہے۔ اس نے شیشی کو اٹھا کر رئیس کے مزید قریب کیا۔ اب فیصلہ کرو بادشاہ، اعتراف یا موت؟ اس کی دہشت ناک آنکھیں رئیس پر جمی تھیں اور وقت وہ تو تیزی سے گھٹ رہا تھا۔ فجر کے ہاتھ کمر کے پیچھے اسکارف سے بندھے تھے اور وہ انہیں کھولنے کی بے چین کوشش کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں میز پر رکھی اس چھوٹی سی شیشی پر جمی تھیں جس میں رئیس کے جمع کردہ گناہ قید تھے۔ اس کے سانس خشک ہو رہے تھے۔ اس نے رئیس کو اس شیشی کو گھورتے پایا۔ نہیں نہیں، آپ ایسا نہیں کریں گے، وہ چلائی۔ اس کی آنکھوں میں ناقابل بیان خوف تھا۔ دنیا میں چند ایک لوگ تھے جنہیں وہ اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ان میں سر فہرست رئیس اورنگزیب تھا، اور ایسی موت، ایسی بے بسی کی موت ہرگز نہیں۔ جلدی کرو رئیس، وقت بہت کم ہے۔ مینار کے الفاظ اس دہشت میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ رئیس کے جبڑے بھنچے ہوئے تھے۔ وہ اس شیشی کو دیکھ رہا تھا، پھر اس نے اسکرین پر دیکھا۔ ایک پر ٹائمر چل رہا تھا، دوسرے پر اس کی اپنی ویڈیوز، اس کی تباہی، اور تیسرے پر مینار کی ویڈیوز جس میں وہ فجر بنی ہوئی تھی۔ اس کے ہونٹ ضبط سے آپس میں پیوست ہو گئے۔ آپ ایسا نہیں کریں گے، فجر کی بھرائی التجا بھری آواز ابھری۔ رئیس نے اپنی زخمی ٹانگ سے ہاتھ اٹھایا، اس کا خون سے لت پت ہاتھ اس نے اپنی شرٹ سے صاف کیا۔ آج اس کی شرٹ سیاہ نہیں سفید تھی، اور وہ سرخ مایہ اس سفید کپڑے پر ایک بھیانک نقش کی طرح پھیلتا چلا گیا۔ پھر اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے وہ شیشی پکڑی۔ مینار کی آنکھوں میں سکون اترنے لگا۔ اس کا 26.5 سال کا انتقام پورا ہونے جا رہا تھا۔ افسوس کہ تمہیں پانی نہیں ملے گا، وہ ظالم ملکہ مسکرائی۔ رئیس نے اپنی تکلیف پر قابو پاتے ہوئے اس شیشی کو کھولا۔ بگ بی نہیں، فجر کی گردن کی نسیں ابھر آئیں۔ پلیز نہیں، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آپ ایسا نہیں کریں گے۔ رئیس شیشی کھول رہا تھا۔ آج وہاں کوئی کیوں نہیں تھا؟ بادشاہ کو بچانے والے کہاں چلے گئے تھے؟ وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا، وہ اسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے ہتھیلی پر ساری گولیاں انڈیلیں اور ایک ساتھ نگلنے کی کوشش کی۔ آدھی باہر گر گئیں، بالکل ویسے ہی جیسے سالوں پہلے مینار کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ زہر کھانے پر مجبور تھی، اور آج رئیس تھا۔ وہ نگلنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر گولیاں اس کے حلق میں پھنس گئیں۔ اس کا سانس اٹکنے لگا۔ اتنے کم ظرف تو نہیں ہو کہ تم انہیں باہر نکالو گے؟
اس نے ایک اور چوٹ کی۔ وہ گلے کو پکڑتا ہوا کرسی سے نیچے اتر آیا۔ اس نے اپنی زخمی ٹانگ موڑ لی تاکہ درد کو دبایا جا سکے۔ کھانسی کا شدید دورہ پڑا۔ کچھ گولیاں اندر جا چکی تھیں، کچھ باہر نکل آئیں۔ جبکہ ہاتھوں کو کھولتی فجر کی کوشش کامیاب ہو چکی تھی۔ اسکارف ڈھیلا پڑ کر کھل گیا۔ وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر تڑپ کر اس کی جانب بڑھی۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ ٹھیک ہیں؟ چہرہ وحشت زدہ تھا۔ اس نے وہ اسکارف کھینچ لیا جس سے اس کے ہاتھ بندھے تھے، اور اب وہ رئیس کی ٹانگ پر جھکی ہوئی تھی۔ 4 سال پہلے پیرس میں اس نے اپنے اسکارف سے اس کے خون کو روکا تھا، تب بھی وہ اس کی وجہ سے موت کے منہ میں گیا تھا، اور آج پھر وجہ وہی تھی۔ آخر وہ اس کے لیے موت کیوں تھی؟ وہ آنسو ضبط کرتے ہوئے اس کی ٹانگ پر اسکارف باندھ کر خون روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے بالوں کی چند لٹیں چہرے پر جھول رہی تھیں۔ اس کے ہاتھ رئیس کے خون سے بھر گئے، اور انہی ہاتھوں سے اپنے بال پیچھے کرتے دوبارہ اس کی ٹانگ پہ جھک گئی۔ وہ سسکتے ہوئے یہ کر رہی تھی، اور رئیس نے اس ساری اذیت میں پہلی بار اسے دیکھا۔ اس کے سرخ چہرے پر خون لگ چکا تھا، اس کا وجود کپ کپا رہا تھا۔ رئیس کی تکلیف دور ہونے لگی۔ بس یہی تو چاہیے تھا اسے اس چہرے سے۔ وہ چہرہ کسی تو جہان میں اس سے وفا نبھائے، کسی تو جہان میں اس کی ذات کو تسلیم کرے، کسی تو جہان میں کسی اور پر اسے چنے۔ اور فجر معراج سے زیادہ اسے تسلیم کون کرتا تھا؟ اس نے مینار معراج پر رئیس اورنگزیب کو چن لیا تھا۔ وہ دونوں گھٹنے موڑے اس کے پاس بیٹھی تھی، اپنی سسکیوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہوئے۔ اس کے کپ کپاتے ہاتھ کام کر رہے تھے۔ وہ اسکارف اس کی ٹانگ پہ باندھنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اس نے فرش پہ پہلے خون کو دیکھا، اور پھر وہ روتے ہوئے جھک گئی۔ اس کا سینہ نیچے گھٹنوں سے جا لگا۔ اس منظر کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس کی زندگی کے 2 اہم لوگ یوں اس حالت میں اس کے سامنے ہوں گے۔ ایک کو مار نہیں سکتی تھی، دوسرے کو بچا نہیں پا رہی تھی۔ اس کی چیخیں کمرے میں ہی گھٹ گئیں۔ جبکہ دوسری جانب باہر اندھیرے میں ڈوبی رن وے ایک گہری خاموشی میں لپٹی ہوئی تھی، جو کسی بڑے طوفان سے پہلے کی سکوت ہو۔ تیز روشنی کے جھماکے نے ہر سو ایک عارضی چکا چوند پھیلائی، اور پھر مدھم ہو کر ایک مرکزی نقطے پر ٹھہر گئی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب نائٹ میئر نے اپنا پہلا قدم رکھا۔ رئیس کے ڈارک سٹارز کا سب سے خاص پیس، فجر کا ڈیزائن کردہ نائٹ میئر اور فلک کا لکھا گیا کردار، سب ایک ماڈل پر جڑے ہوئے تھے۔ اور اب نائٹ میئر۔ اسپیکر سے آواز ابھری، مرکزی زیور فروخت کے لیے نہیں۔ ماڈل رن وے پر آئی۔ وہ کوئی عام ماڈل نہیں تھی، وہ ایک مجسم کہانی تھی، سر سے پاؤں تک سفید ساڑی نما گاؤن میں ملبوس۔ اس کا وجود جیسے کسی پراسرار خواب سے نکل کر حقیقت کا روپ دھار چکا تھا۔ گاؤن کی سفید سطح پر بکھرے سرخ ڈیزائن دور سے دیکھنے پر کسی ہولناک حادثے کے خون کے دھبوں کا گمان پیدا کرتے تھے۔ یہ ڈیزائن محض رنگ نہیں تھے، وہ ماضی کی کسی انکہی داستان کے خاموش گواہ لگتے تھے، جو ہر لمحہ اپنی ہولناکی بیان کر رہے تھے۔ اس کے کندھوں سے لے کے ہاتھوں تک جالی دار سرخ دستانے تھے، جن سے جیسے خون کے قطرے رس رہے ہوں، ہر تارا جیسے ایک رستا ہوا زخم۔ یہ دستانے خوبصورتی اور کراہیت کا ایک عجیب امتزاج پیش کر رہے تھے، جو دیکھنے والے کی نظروں کو الجھا کے رکھ دیتے تھے۔ کمر کے مقام سے ایک لمبی بالکل بلڈ ریڈ ٹیل جڑی تھی، جو اس کے ہر قدم کے ساتھ رن وے پر پھیلتی چلی جاتی تھی۔ کئی فٹ لمبی یہ ٹیل اس کے پیچھے ایک سرخ دریا کی مانند بہہ رہی تھی، جو اس کی پراسراریت کو مزید گہرا کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پڑا وہ سرخ گھونگھٹ ایک گہرا راز چھپائے ہوئے تھا۔ اس کے پار کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا، صرف ایک پراسرار ہیولا جو تجسس کو حد سے بڑھا رہا تھا۔ یہ گھونگھٹ اس کے چہرے کے بجائے اس کی روح پر ایک پردہ ڈالے ہوئے تھا، جو صرف محسوس کیا جا سکتا تھا، دیکھا نہیں جا سکتا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک انوکھا زیور تھا، مکڑی کے جال کی طرح، چاندی کی باریک لڑیوں سے بنا ہوا، اور اس کے بیچ میں ایک بڑا سیاہ ہیرا جڑا تھا، دنیا کا سب سے نایاب پتھر۔ یہ ہیرا محض ایک پتھر نہیں تھا، وہ ایک کالی آنکھ تھا جو دنیا کے ہر راز کو اپنے اندر سموئے ہوئے تھی۔ جب رن وے کی تیز روشنی اس پہ پڑتی تو وہ ہلکی سرخ جھلک دیتا، جیسے خون کی ایک لہر بہہ گئی ہو۔
یہ منظر کسی دیوی کے خون کے عہد کا اعلان کرتا تھا یا کسی ایسی ملکہ کا جس نے اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو نگل لیا ہو۔ اس ماڈل کے اسٹیج پہ آتے ہی فرنٹ لائن میں بیٹھی فلک چونک گئی۔ ہوا کا ایک جھونکا اور ایک عجیب سا احساس چھو گیا۔ اس نے گردن گھما کر چاروں جانب دیکھا۔ رئیس وہاں نہیں تھا، فجر کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک اٹھا، کچھ انہونی کا احساس۔ اس کے ذہن میں مینار کی 31 دسمبر والی دھمکی گھوم گئی۔ فلک نے اپنے ہاتھ پیروں کو سن ہوتے پایا۔ سیکیورٹی کے کئی لوگ تھے مگر نہ میسم تھا، نہ ولی اور نہ وہ دونوں۔ کہاں گئے سب؟ اس کا سر چکرا گیا۔ وہ فون اٹھاتے وہاں سے نکلی اور اب سبزہ زار پر کھڑی نمبر ملا رہی تھی مگر کسی کا بھی فون نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اب بھاگ رہی تھی، ہجوم میں ان کے چہرے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میوزک اور عوام کا شور اسے پاگل کر رہا تھا۔ میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف سیکنڈ لاسٹ پارٹ۔ کل اس کا فائنل میگا لاسٹ ایپیسوڈ اپلوڈ ہوگا۔ یقیناً یہ ناول آپ کو بہت پسند آ رہا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، because that's how you can encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. اللہ حافظ.